حسین ہی حسین ہے، حسین ہی حسین ہے، حسین ہی حسین ہے، زمین سے تاب آسماں حسین ہی حسین ہے، حسین ہی حسین ہے، ہر ایک شے میں ذوف شان، ہر ایک شے میں ذوف شان حسین ہی حسین ہے، زمین سے تاب آسماں حسین ہی حسین ہے، حسین ہی حسین ہے، نبی کا جو مزاج وہ مزاج ہے حسین کا مزاج ہے، حسین کا محبتوں کی سلطنت پہ راج ہے، حسین کا راج ہے، حسین کا امیر دل امیر جان، امیر دل امیر جان حسین ہی حسین ہے، زمین سے تاب آسماں حسین ہی حسین ہے، حسین ہی حسین ہے، سنو سنو حسینیوں یہ بات جھوم جھوم کر، بات جھوم جھوم کر، یہ بات جھوم جھوم کر، نظر یہ دو جہاں میں گھوم پھر کے لائی ہے خبر، یہ پھر کے لائی ہے خبر، یہ پھر کے لائی ہے خبر، گئی ہوں میں جہاں جہاں، گئی ہوں میں جہاں جہاں حسین ہی حسین ہے، زمین سے تاب آسماں حسین ہی حسین ہے، حسین ہی حسین ہے، فضا فضا خلا خلا زمین زمین فلک فلک زمین زمین فلک فلک زمین زمین فلک فلک، زمین سے پہلے فرش سے بلند و بالا عرش تک، بلند و بالا عرش تک، بلند و بالا عرش تک، مکان سے تابلا مکان، مکان سے تابلا مکان حسین ہی حسین ہے، زمین سے تاب آسماں حسین ہی حسین ہے، حسین ہی حسین ہے، حسین ہی حسین ہے، حسین ہے حسینیوں کے سلسلے، حسینیوں کے سلسلے، قسم لہو کے رنگ کی اسی لیے اسی لیے اسی لیے اسی لیے، نظر نظر زباں زباں، نظر نظر زباں زباں حسین ہی حسین ہے، زمین سے تاب آسماں حسین ہی حسین ہے، حسین ہی حسین ہے، اور خصوصی توجہ چاہوں گا اس شعر پر، مودتوں عبادتوں شرافتوں کی بزم میں، شرافتوں کی بزم میں، شرافتوں کی بزم میں، سخاوتوں شجاعتوں نبوتوں کی بزم میں، نبوتوں کی بزم میں، نبوتوں کی بزم میں، بتاؤں کیا کہاں کہاں، بتاؤں کیا کہاں کہاں حسین ہی حسین ہے، زمین سے تاب آسماں حسین ہی حسین ہے، حسین ہی حسین ہے، ازل کی ہر غزل میں اور ابد کی بات بات میں، ابد کی بات بات میں، ابد کی بات بات میں، ہر ایک حسن ذات میں، نظام کائنات میں، نظام کائنات میں، نظام کائنات میں، جہاں خدا خدا وہاں، جہاں خدا خدا وہاں حسین ہی حسین ہے، زمین سے تاب آسماں حسین ہی حسین ہے، حسین ہی حسین ہے، اور مقام کی سماعت میں نظر کرنے جا رہا ہوں کہ جہاں میں گوہر ہنر نصب ہے جس کا معتبر، نصب ہے جس کا معتبر، نصب ہے جس کا معتبر، کہے گا وہ یہ جھوم کر خدا کے دین کا تاجور، خدا کے دین کا تاجور، خدا کے دین کا تاجور، حسین ہی حسین ہاں، حسین ہی حسین
वहाँ हुसैन ही हुसैन है, ज़मीं से ताब आसमां हुसैन ही हुसैन है, हुसैन ही हुसैन है, ज़मीं से ताब आसमां हुसैन ही हुसैन है, हुसैन ही हुसैन है। नाज़रीन, ये मनकबत मोहम्मद अब्बास ने आपके सामने पेश की, बहुत खूबसूरत मनकबत। ये कलाम किसने लिखा है पहले मैं आपसे पूछूंगी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आज हमारे साथ यहाँ पे गेस्ट कौन मौजूद है। पहले इस मनकबत के बारे में हमें कुछ बताओ। ये मेरे वालिद मोहतरम माशाल्लाह गौहर जाचवी एक बड़े बैरून मुल्क बहुत वो जा चुके हैं और बहुत ही शोहरत याफ्ता। आपने अक्सर हमजा साबरी के मुंह से ये सुनी होगी, अली के साथ ज़रा की शादी ना पूछे कि क्या हुसैन है, ये भी उनकी लिखी हुई है और ये कलाम भी उनका। और माशाल्लाह ये मुझे एक तरह से शरफ हासिल है कि वो मेरे मैं काफ़ी फ़ख्रिया बोल सकता हूँ कि वो मेरे वालिद मोहतरम है। फ़ख्र होना भी चाहिए आपको, बिल्कुल होना चाहिए जी बिल्कुल, ठीक है। और यकीनन उनको भी फ़ख्र होगा कि मोहम्मद अब्बास उनका बेटा है। बहुत खूबसूरत। और हमारे साथ यहाँ पे अल्लामा अब्दुल फ़तह ग़ुलाम रसूल चिश्ती साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप पहली दफ़ा हमारे शो में तशरीफ़ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन हमारे साथ हैं यहाँ पे बिलाल भाई, बिलाल कुतुब साहब। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। अस्सलाम वरहमतुल्लाह, खैरियत कैसी से हैं आप? आप? अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन 4 दिन ये हमारे साथ रहेंगे यहाँ पे और हम बहुत कुछ सीखेंगे। और इस दफ़ा इस वीक में तो आपकी अशद ज़रूरत थी, तो आपका बहुत शुक्रिया। मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मेरे लिए हमेशा आपके साथ यहाँ कराची में रहना जो है ये बिल्कुल एक स्कूल की मानंद होता है। और मैं जब भी जाता हूँ यहाँ से तो मुझे अंदाज़ा होता है कि मैं पहले किस कदर जाहिल था। मैं बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूँ, इट्स अ लर्निंग इंस्टीट्यूशन यहाँ पे। थैंक यू बिलाल। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे साथ और भी बहुत सारे गेस्ट मौजूद होंगे, लेकिन खानम तैयबा साहिबा हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम अस्सलाम। खानम तैयबा साहिबा कैसी हैं आप? आपकी दुआ, आप खैरियत से हैं? जी माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। तो आज हम नाज़रीन बात करें वसीले पे, और आज हम बात करेंगे अहले बैत से सहाबा की मोहब्बत। ठीक है, अहले बैत पे मुझे बहुत सारे सवालात करने, वसीले पे बहुत सारे सवालात करने, और तरबियत और किरदार, ये हमारा आज का टॉपिक होगा। इस पे हमने एक छोटा सा पैकेज बनाया, पहले हम आपको वो दिखाते हैं, उसके बाद आपकी कॉल्स लेंगे, होंगे बहुत सारे सवालात, तो हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह सुब्हाना व तआला का इरशाद है, ए लोगों जो ईमान ले आए हो तो अल्लाह से डरते रहो और इसका कुर्ब तलाश करो, इसकी तरफ वसीला ढूंढो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। वसीला एक दुआ है, एक ज़रिया है जो किसी चीज़ को पाने के लिए बनाया जाता है, चाहे वो रिस्क हासिल करने के लिए अनाज उगाना हो या फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला बनाकर दुआ मांगना हो। बुखारी शरीफ की एक रिवायत है, जब कभी कहत पड़ता तो हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के वसीले से बारिश की दुआ मांगते थे कि ए खुदा, हम तुझे तेरे रसूल का वास्ता दिया करते थे और तू पानी बरसाता था, और अब हम तुझे तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा का वास्ता देते हैं, लिहाजा तू पानी बरसा। चुनाचे खूब बारिश होती थी। कुरान में वसीले के हकीकी मायने क्या हैं और क्या वसीले के ज़रिए दुआ मांगना जायज़ है? आए जानते हैं अपने मोहतरम उलमाए कराम से। जी, तो ये था वसीले पे एक पैकेज, और ऑडियंस यहाँ पे मौजूद है। नाज़रीन घर बैठे आप लोग भी बहुत सारे गुमा होते हैं, उनको अगर क्लियर करना हो, आपने कोई सवाल करना हो तो ज़रूर कीजिएगा। जैसे हम लोग मज़ारात पे जाते हैं, वहाँ पे जाके दुआ मांगते हैं और कहते हैं कि हमने इनको वसीला बनाया है। तो क्या बिलाल भाई आपसे अगर मैं शुरू करूँ, आपसे पूछूँ कि वसीला क्या है, क्या वसीला सही है, हमारे कुरान और हदीस क्या कहता है? तो हज़रत आपकी इजाज़त से और इस्लामाबाद में खानम तैयबा जो है उनकी इजाज़त से खानम से के सामने बात करते हुए ना मैं वैसे हिचकिचाता इसलिए भी हूँ बहुत ज़्यादा कि मैंने रमज़ान में इनको एक और रूप में भी देखा, और वो एक उस्ताद का रूप था।
جو سوال ہوتا تھا وہ میں ان سے پوچھتا تھا، اور یہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ کس شفقت کے ساتھ انہوں نے تعلیم بھی دی اور تربیت بھی کی. میں انتہائی ممنون ہوں خانم آپ کا. میں ایک بات کو تھوڑا سا ایکڈیمکلی اگر آپ اجازت دے تو کروں. وسیلہ ان تصورات میں سے ہے ہر مذہب کے اندر یا ہر دین کے اندر. مذہب ہے راستہ. دین کو لیا جاتا ہے یوم دین کے نام سے. ہر جگہ پہ آپ کو کچھ اختلافی پہلو ملیں گے، لیکن مسلمانوں کے ہاں جتنے بھی اختلافی پہلو ہیں ہم ان کو سوچتے ایسے ہیں کہ یہ مسلک کے شیعہ یا سنی کے یا وہابی کے دیوبندی کے مسائل ہے. میرا ایسا نہیں ہے بالکل. میں بڑی ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں. یہ مسلکی مسائل نہیں ہیں. ہم نے مسلکی مسائل کیوں بنا لیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ میں آپ سے ادباً کہہ رہا ہوں کہ آج آپ یہ سوال آن ایئر تھرو کریں 18 کروڑ لوگوں کو کہ یہ بتا دیجئے کہ مذہب کی تکمیل کیسے ہوتی ہے، تو آپ کو شاید 18 کالیں بھی نہ آ سکیں. اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ہم ان مسائل کی طرف رجحان نہیں کرتے جن کا تعلق ان چیزوں سے ہوتا ہے جن کو کہ جسے کہنا چاہیے ورلڈ ویو ساری دنیا مل کے ایک دانش جیسے بناتی ہے. مثال دوں چھوٹی سی. تمام دنیا کی دانش جو ہے جب کمپیریٹیو مقابلتاً مذہب پڑھتی ہے تو وہ مذہب کی تعریف کرتے ہیں. ہم مذہب کی تعریف کرتے ہیں راستہ، دین کی تعریف کرتے ہیں یوم دین سے یا اس کے قریب قریب رہتے ہیں. اب دیکھیے ورلڈ ویو کیا کہتا ہے. ورلڈ ویو یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی مذہب جو ہے وہ تخلیق ہو ہی نہیں سکتا ان ایلیمنٹس کے، ان اجزاء کے بغیر. جب ہم کامنالٹی کی بات کرتے ہیں نا سنم، تو یہی اجزاء ہیں جو مسلمانوں میں بھی کامن ہے، ہندوؤں میں بھی کامن ہے، کرسچنز میں بھی کامن ہے. یہ کامنالٹیز کے، لیکن کچھ کامن ہے اور کچھ بالکل کامن نہیں ہے. جو کامن ہے ان میں خدا. کوئی مذہب بغیر خدا کے نہیں ہو سکتا. کوئی مذہب پیغمبر کے یا لیڈرشپ کے بغیر نہیں ہو سکتا. وہ چاہے اشوکا ہو، چاہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہو، لیڈرشپ چاہیے. تیسری چیز، کوئی مذہب کتاب کے ٹیکسٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا، چاہے وہ بھگوت گیتا ہو، چاہے وہ قرآن حکیم ہو. کوئی مذہب جو ہے وہ سیکنڈری ٹیکسٹ سے مراد ہے تفسیر یا احادیث. ہمارے ہاں تفسیر اور حدیث دونوں جو ہیں سیکنڈری ٹیکسٹ ہیں. تیسری چیز جو ہے وہ ادارے ہیں. کوئی مذہب بغیر مندر کے، مسجد کے نہیں ہو سکتا. پھر ایک چیز جس کے اوپر تمام علماء اکرام بنیادی طور پہ جا کے جسے کہنا چاہیے فوکس یا اڑ جاتے ہیں، وہ ہیں ڈوگماز. مثال کے طور پہ ہر داڑھی رکھنے والا مولوی ضروری نہیں ہے ہو، اور ہر بغیر داڑھی والا ضروری نہیں ہے اندر سے مولوی نہ ہو. یہ ڈوگماز ہیں جن کو کہ ہم لیبل کرتے ہیں. یہاں تک ہم تمام مذاہب میں کامن ہیں. پرابلم کہاں پڑتا ہے کہ ہم پوچھتے ہیں کہ جناب یہ ہوگا یا اس مسلک میں نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ کہ یہ تعلیم کی کمزوری یا کمی کی وجہ سے، کیونکہ ایک ایلیمنٹ جو مسلمانوں کے اندر ہے اور باقی کسی دین میں نہیں رکھا اللہ نے، اس کا نام ہم نے انگریزی میں رکھا ایسکٹولوجی. اور کیسی عجیب بات ہے کہ اس دین کے اس اغیان میں اس کا اردو یا فارسی نہیں ہم بنا سکے کیونکہ ہمارے یہ تصور نہیں تھا. اب یہ کیا سائنس ہے؟ ایسکٹولوجی کی سائنس کہتی ہے وہ علم ہونا مجھے اور آپ کو، وہ علم ہونا جب ہم اس دنیا میں آئے ہی نہیں تھے. ایک اب وہ علم جو کہ ہم سے پہلے کا تھا وہ ہونا، اور دوسرا ہمارا وہ علم ہونا جب اس دنیا میں ہم نہیں ہوں گے. اب یہ دونوں کی رینج دیکھو کہ ابتدا کون سی اور کہاں ہو سکتی ہے اور انتہا کون سی کہاں ہو سکتی ہے. اس پہ ایک حدیث ہدیہ کرتا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ سوال کرنا جائز تھا. آج بھی ایک بچہ پوچھے گا کہ یار یہ دنیا کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت جواب دیا. کہا خواب. اب وہ خاموش ہو گئے ایک بات کہہ کے. صحابی کی یہ جرت نہیں ہوا کرتی تھی کہ وہ آگے سے کاؤنٹر آرگومنٹ کریں. صحابی نے پھر پوچھا یا رسول اللہ، اب اس کی سمجھ میں نہیں بات آئی نا کہ یا رسول اللہ اگر یہ دنیا خواب ہے. اب انداز صحابی دیکھیے گا ادب کو اس نے کیسے مد نظر رکھا. اگر یہ دنیا خواب ہے تو یا رسول اللہ پھر حقیقت کہاں ہوگی؟ محمد کہتے ہیں حقیقت کا دور دیکھیے کہ کتنا زیادہ یہ اثر فلسفے کا اور ما بعد الطبیعیات کا دین میں کہاں کجا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کہا دنیا خواب ہے. پوچھا حقیقت کہاں؟ کہا حقیقت تب ہوگی جب قبر میں پہلی رات اپنی آنکھ کھولو گے. یہ بخاری شریف. اب قبر میں پہلی رات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم جی. حضرت خیریت سے؟ الحمدللہ. آپ کی اجازت سے ایک بات حدیث دیا کر رہا تھا. آج ہمارا ٹاپک تو آپ کو پتا ہوگا. جی ٹھیک ہے. اب یہ جو فرق ہے حقیقت کا اور خواب کا،
ہم خواب میں رہ کے ایک آرگومنٹ کر رہے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اصل حقیقت ہوگی جب تم قبر میں جاؤ گے. ایک اب یہاں دیکھیے قرآن حکیم حقیقت کو کیسے ڈیفائن کرتا ہے. قرآن حکیم کہتا ہے کہ ایک وقت ایسا تھا حضرت جب اللہ کے سامنے ہم تمام روحیں جو ہیں وہ ایک مجلس میں بیٹھے تھے اور خدا نے سب باتیں کی کہ میں پہچانا جانا چاہتا ہوں. ترمذی اور ماجہ میں حدیث موجود ہے. پھر ہم نے اللہ سے عہد کیا اور عہد ہم نے کیا کیا کہ اللہ جب تو ہمیں دنیا میں بھیجے گا, اسی لیے اللہ نے جب دنیا میں بھیجا تو اس عہد کے تحت بھیج کے تمام باقی ذمہ داریاں خداوند نے خود لے لیں, جن میں رزق, عزت, ذلت, موت, بیماری, تمام چیزیں جن کے لیے میں اور آپ پریشان ہوتے ہیں وہ اللہ نے لے لیں. اور ہمیں کیا کہا, اس دنیا میں جاؤ اور ایک کام کرنا صرف, اور وہ کام کیا ہے, واپس جا کے میں تمہارے اندر سے یہ جو انٹیگریٹڈ سرکٹ ہے نا IC یہ نکال رہا ہوں کہ تم میرے پاس تھے اور تم میرے ساتھ مکالمے میں تھے. اب تم نے واپس جانا ہے دنیا میں اور اب میں نے تمہیں جو نعمت عطا کی ہے وہ عقل اور علم کی ہے, اس لیے تم اشرف بن گئے ہو. اب تم جاؤ اور اس میری نعمت کو استعمال کر کے اپنے ان معاملات کو جو میرے اور تمہارے ساتھ ہیں اب عقل کے راستے مجھ تک واپس پہنچو. اب یہ ہے عالم ارواح کا معاملہ. اب غور کیجئے کہ ایک ادب سے ایک حضرت بات ہدیہ کر رہا ہوں, یہ بات جو ہے یہ کیسے حضرت علی کرم اللہ سے ہم تک پہنچی. میں ادب سے بات کہہ رہا ہوں, ہم بات کو اتنا کر جاتے ہیں جتنا ہماری مسلک کو سوٹ کرتا ہے. ہم نے ہمیشہ یہ سنا حضرت کہ حضرت عمر خطاب نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. مجھے کبھی تفسیر ہی نہیں پتا تھی کہ عمر خطاب جیسے نے کیسے کہہ دیا کہ علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا ہے. کہاں کہا ہوگا, حرم میں کھڑے تھے, حجر اسود سامنے تھا, اس کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ میں تجھے نہ چومتا اگر میں نے رسول کو نہ دیکھا ہوتا تو یہ چومتے, تو میرے لیے صرف ایک کالا پتھر. یہاں تک ہم پڑھتے ہیں, لیکن روایت اس سے آگے چلتی ہے. جب امام علی کرم اللہ کی طرف دیکھا تو آپ مسکرا رہے تھے. کہا کہ علی کوئی اور بات ہے. کہا میں رسول کے پاس اس وقت موجود تھا جب آپ نے فرمایا. کہا یہ معاملہ صرف یہ نہیں ہے عمر کہ یہ جنت سے آیا پتھر ہے, اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ پتھر ہے جو تم مجھ سے وعدہ الست کر کے آئے تھے کہ اللہ ہم واپس دنیا میں جائیں گے اور تجھے پہچانیں گے تیرے علم کے رزق جو تو نے ہمیں دیا. وہ جو وعدہ تھا اللہ نے اس پتھر میں پیوست کر دیا. اب تم جب اس پتھر کے آگے سے گزرتے ہو تم ہاتھ اٹھا کے اپنے اس وعدے کی یاد دہانی کراتے ہو. اس جملے کے ختم ہونے پہ عمر خطاب نے کہا اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. یہ وہ ہمارے معاملات ہیں مذہب کے جن مسائل کے اوپر کیونکہ ہماری تربیت فلسفے میں بھی نہیں ہوتی, تاریخ میں بھی نہیں ہوتی, اور پھر ما بعد الطبیعات میٹافزکس میں نہیں ہوتی, اس لیے ہم ان باتوں کو اختلافی پہلو بناتے ہیں. یہ اختلافی بالکل نہیں ہے, یہ علمی اور علم میں زیادہ گہرائی کے جانے والے ہیں. کیا بات ہے. اچھا جی, خانم طیبہ کی طرف بڑھتے ہیں کہ خانم اگر آپ سے وہی سوال وہیں سے شروع کروں, میں سب سے بات الگ الگ کرنا چاہ رہی ہوں. وسیلہ جیسے کہ آج ہمارا ٹاپک ہے, آپ کیا کہیں گی؟ بلال بھائی کی بات کو آگے کیسے بڑھائیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم جب بارگاہ خدا بندی میں حاضر ہونا چاہتے ہیں تو جب ہم اپنے اعمال کی جانب نگاہ کرتے ہیں تو ہمیں اپنی ذات بہت زیادہ پست دکھائی دیتی ہے. ہم اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے, اپنی دعا کی استجابت کے لیے اور اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے بارگاہ احدیت میں جب دست دعا پھیلاتے ہیں تو ایسا کرتے ہیں کہ کچھ ایسی شخصیات جو خدا کی بارگاہ میں بہت زیادہ عزت و آبرو رکھتی ہیں ان کو اپنے ہمراہ لے جاتے ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جس کو بھی ہم پکاریں وہ نبی مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہو یا ائمہ ہدیٰ یا انبیاء الہی, تو ہم کہتے ہیں یا وجیہن عند اللہ, اے وہ جس کا چہرہ خدا کی بارگاہ میں آبرو مند ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شرک نہیں ہے بلکہ اس میں تو تربیت کا بھی ایک پہلو ہے کہ انہوں نے اتنی اطاعت الہی کی کہ خدا کی بارگاہ میں وہ اتنے محبوب قرار پائے کہ اگر کوئی ان کو ہمراہ لے کے جائے تو خدا اس کے گناہوں کو بھی نظر انداز کر دیتا ہے. اور اس کے بہت سے شواہد ہمیں قرآن کریم میں ملتے ہیں. ایک تو آیت ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ, خدا کی بارگاہ کے لیے وسیلہ تلاش کرو. اور اس کی وضاحت یوں ہے کہ سورہ مبارکہ یوسف علیہ السلام میں حضرت یعقوب کے بیٹوں نے, جن میں سے خود 2 بیٹے نبی تھے, انہوں نے اپنے والد گرامی سے کہا کہ یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا,
ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے خدا سے معافی طلب کیجئے. تو جناب یعقوب نے کہا کہ سوف استغفر لکم ربی، میں تمہارے لیے خدا سے مغفرت طلب کروں گا اور عنقریب مغفرت طلب کروں گا، یعنی جب نماز شب کا وقت ہوگا تو دعا کروں گا. تو قرآن کریم نے اس چیز کو بیان کیا. ایک تو نبی خدا کے قول میں کوئی غلطی ہو نہیں سکتی اس لیے کہ وہ وحی الہی کے مطابق تکلم کرتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ پھر قرآن کریم نے اس کو بیان کیا تو اور بھی تائید ہو گئی کہ یہ عمل صحیح ہے. تو اس لیے وسیلہ صرف یہی چیز ہے، یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ ایک خدا وہ ہے اور ایک یہ ہے، بلکہ اصل خدا وہی ہے، مگر جو اس کی بارگاہ میں بلند مقام رکھتا ہے اس سے تعلق خاطر ظاہر کرنے اور خدا کی بارگاہ میں اسے سفارش کے طور پر لے جانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ حکم الہی کی پیروی. خانم آپا، یہاں پہ ایک سوال جو کل میں جب اس ٹاپک پہ سوچ رہی تھی تو میں نے خود ہی یہ بات کی، اور سب سے معذرت کے ساتھ ہی میں سوال کر رہی ہوں، معافی چاہوں گی پہلے. لیکن اگر بلال بھائی میں ایک مثال دوں کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ بہت نیک انسان ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، غیبت نہیں کرتے، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کا نام لیتے ہیں، سچ بولتے ہیں، تو اب میں آپ سے آ کے سفارش کروں کہ پلیز اللہ سے یہ سفارش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک وسیلہ بنا کے وہ کروں، ٹھیک، تو عمل میرا کم نہیں ہو جائے گا؟ میں خود جھوٹ بولوں، 5 وقت نماز بھی نہ پڑھوں کیونکہ میں نے وسیلہ ڈھونڈ لیا، تو آپ عمل سے دور نہیں جاتے؟ میں تو بلال کو تو بننا چاہوں نا. اجازت؟ یہ آپ کا سوال مجھ سے بلال بھائی، مطلب آپ سب سے جو بھی اس کا جواب دینا چاہے آپ نے، ہاں جو بھی. میں یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں. اچھا خانم آپا گناہ نہیں ہے جی. اب ہمیں یہاں پہ بریک لینا ہے، بریک کے بعد اسی سوال سے شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ تم لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد اس سوال کا جواب میں ان سب سے لوں گی، سمجھنے کی کوشش کریں گے. آپ لوگ بھی سوال کر سکتے ہیں، آڈینس آپ لوگ بھی سوال کر سکتے ہیں. مجھے یقین ہے کہ آپ بھی مزارات پہ جاتے ہوں گے، وسیلہ بناتے ہوں گے، تو آپ کے دل میں کیا سوال ہے آپ کے ذہن میں ضرور بتائیے گا. لیتے ہیں چھوٹا سا بریک، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا، دیکھتے رہیے گا صبح سے سماج کے ساتھ. گڈ مارننگ. اسے کم کر دوں آجا ہے میرے دل کی صدا. جس نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے اور ہمیں تھوڑی دیر پہلے جوائن کیا، علامہ قمر عباس صاحب، السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ کا بہت شکریہ. اچھا جی، ایک کال ہے، اس پہ ان سے بات کرتے ہیں، وسیلے پہ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، اس کے بعد اپنے ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام جی میرے بھائی، کیا بات کرنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے آپ کو مبارک ہو آپ کی شادی کی. خیر مبارک، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو خوش رکھے. آمین. وسیلے کے حوالے سے تھوڑا جو میرا ناقص علم ہے اس حوالے سے کچھ کہنا پسند کروں گا. جی میرے بھائی. جہاں تک میرا خیال ہے کہ وسیلے کے حوالے سے کہ سمپل 2 چیزیں ہیں کہ وسیلہ سمپلی راہ ہدایت اور راہ نجات ہے. ٹھیک ہے، ہدایت اور راہ نجات ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں جی دعا کے لیے میری کلیئر ہے، دعا وسیلے سے منسلک ہے. دعا کے لیے میری کلیئر ہے کہ دعا ایک دستخط ہے. جب بھی ہم دعا مانگتے ہیں اس نیت سے مانگتے ہیں کہ یہ مراد ہماری پوری ہوگی، اور وہ تبھی مانگتے ہیں جب ہمیں ٹرسٹ ہوتا ہے، بلیو ہوتا ہے. کس کے اوپر؟ رب کے اوپر. تو رب کے اوپر ظاہر ہے، رب کے اوپر جب ہم بلیو رکھتے ہیں تو رب نے ایک کائنات میں ایک سلسلہ بنایا ہے. اگر اس کو دنیا لحاظ سے ہم دیکھ لیں تو دنیا میں بھی ہم اپنے کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس میں وسیلہ بناتے ہیں. جیسے میں ایک ایگزامپل لاجیکلی دے دوں، اگر کوئی بے روزگار ہے، اس کو جاب چاہیے، تو اس کے لیے وہ ایک وسیلہ ڈھونڈتا ہے، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں تک جا کے پہنچتا ہے. اور اس میں اس کو وہاں ہدایت بھی مل جاتی ہے جو غلطیاں کرتا ہے، اور وہ نجات بھی مل جاتی ہے، وہ نوکری بھی اس کو مل جاتی ہے جس نوکری کی وہ تلاش میں ہوتا ہے. لیکن اس کے لیے راستہ تھوڑا آسان ہو جاتا ہے نا؟ آسان ہو جاتا ہے، لیکن کیونکہ ہر راستے کی ایک اپنی جو ہے وہ منزل ہوتی ہے، اور اس منزل میں اس کے اپنے ایک کورسز ہوتے ہیں جس کو ان کو پاس کرنا ضروری ہے، شوڈ بی مسٹ ہے. ٹھیک ہے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ فرمایا ہے کہ آپ جب بھی مانگے اللہ سے نصیب مانگے. تو یہ جو وسیلہ ہے بیسیکلی جو پروگرام میں آپ کا ٹاپک ہے
اس میں جو اہل آپ یہ کہہ لیں کہ جو اولیاء اکرام ہے یا انبیاء اکرام، اس کے لیے قرآن میں بھی ویری کلیئر ہے. مجھے اس کا اتنا علم نہیں ہے، میرا علم ناقص ہے، کیونکہ یہاں بڑے دانشور حضرات بیٹھے ہیں، اللہ ان کو خوش رکھے، ان کے وسیلے سے ہم بھی علم سیکھ رہے ہیں. اور واقعی جیسے میرے بھائی کتب بھائی نے کہا کہ یہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے جہاں سے ہم سیکھ رہے ہیں، اور کتب بھائی کی بھی بہت بڑی جو ہے اچھے جو اس میں کوآرڈینیشن ہے. جی جی تو بہت میں شکریہ. اتنا ہی کہوں گا کہ وسیلے کے حوالے سے نبی ہو یا ولی ہو یا جو بھی، دیکھیں نا دنیا میں کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں اس کے لیے ہم اپنی مرضی کے چیز کرتے ہیں، جہاں ہمیں جانا ہوتا ہے اس سمت میں جاتے ہیں. تو اللہ نے یہ ہمیں سمت دکھائی ہے، راستہ دکھایا ہے کہ اگر آپ کو میری طرف آنا ہے، ہدایت لینی ہے، نجات پانی ہے، تو یہاں سے آپ شروع کریں گے. نیک عمل سے آئیں، اولیاء کے پاس آئیں، انبیاء کے پاس آئیں. ٹھیک ہے نا جی. لیکن ہم نیک عمل کریں نا، ہمارا عمل بہتر ہو تاکہ ہم اللہ کے اور قریب ہوں. ہم نماز پڑھیں تاکہ ڈائریکٹ ہمارا رابطہ اللہ سے جب ہو سکتا ہے تو ڈائریکٹ ہو. ٹھیک ہے میرے بھائی، بہت شکریہ. اور مطہر ہمارے ساتھ تھے کشمور سے. اچھا بریک سے پہلے السلام علیکم ڈاکٹر عیسیٰ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. ہمارا آج کا ٹاپک ہے وسیلہ، تربیت اور کردار. ٹھیک ہے، اہل بیت سے صحابہ کی محبت، اس پہ ہم بات کریں گے. سب سے پہلے ہم وسیلے کے ٹاپک کو کلیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بریک سے پہلے میں نے سوال کیا کہ اگر ہم کسی کو وسیلہ بناتے ہیں، اس کے نیک عمل ہیں، جیسے میں نے بلال بھائی کی مثال دی، ٹھیک ہے، 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، سچ بولتے ہیں، غیبت نہیں کرتے، اگر میں نے ان سے سفارش کی لیکن جو یہ عمل کرتے ہیں وہ نہ کیا، تو ہم عمل سے دور نہیں ہو رہے؟ ہمارے لیے آسان ہو گیا راستہ کہ یہ سفارش کر دیں گے. مجھے بولنا ہے؟ جی جی پلیز. اوکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو دیکھیں، سمجھنے کی جو بات ہے، ایز اے مسلم ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے اور لاکھوں لوگ ہمیں دیکھ رہے، وسیلے کا حکم کہاں ہے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا. کیونکہ ایمان کی ڈائریکشن کو صحیح کرنے کے لیے قرآن اور اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یا اہل بیت ہے، یہی چیزیں ہمارے پاس ہیں. ٹھیک ہے. سورہ مائدہ کی 35 نمبر آیت ہے، ہر چاہے انسان پڑھ لے، جہاں وسیلے کا حکم ہے کہ وسیلہ تلاش کرو اور کوشش کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. تو جب اللہ ہمیں یہ بتائے گا تو یہ بھی تو بتائے گا کہ وسیلہ کر بناؤ کس کو. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اور اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی ایسی بات بیان نہیں کی جو مجھے گائیڈ نہیں کرتی ہو. تو آپ مجھے وسیلہ بنا سکتی ہیں، میں آپ کو وسیلہ بنا سکتا ہوں، میں کسی اللہ کے ولی کو وسیلہ بنا سکتا ہوں. لیکن جو موجود ہوتے ہیں، اگر کتب بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے 2 حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے نالج نہیں ہے کسی بھی معاملے میں ضرور ان کو وسیلہ بناؤں گا کہ مجھے گائیڈ کریں. یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن اگر اس سے آگے کی بات ہے تو میرے پاس کوئی اس کے لیے. اچھا اگر میں آپ سے کہوں قرآن میں کتنی جگہ وسیلے کا ذکر ہے؟ کتنی جگہ ہے ذکر؟ تقریباً 50 کو کم ہے، بہت کم ہے ذکر. لیکن کہیں دیکھیں لیکن آپ کہہ رہے ہیں جو اس دنیا میں ہیں ہم وسیلہ ان کو بنا سکتے ہیں، لیکن جو گزر گئے ہم وسیلہ ان کو نہیں بنا سکتے. آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. ٹھیک ہے. اور دیکھیں دوسری بات یہ کہ میں اتھینٹک بات اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے جو بتائے مجھے قرآن اور حدیث بتائے. بالکل صحیح ہے، اپنی باتیں. ٹھیک ہے. پہلے آپ میرے والے سوال پہ بات کرنا چاہیں، جواب دیں، اس کے بعد ڈاکٹر عیسیٰ کی بات کو آگے بڑھائیں گے کہ واقعہ آپ اس میں ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت ہے؟ جی جی بالکل. جو صورتحال جہاں پہ کانفلکٹ آتا ہے نا حضرت، مثال کے طور پہ کہ میں وسیلے کا جب ترجمہ سورہ مائدہ میں کرتا ہوں تو میں اس کو وسیلے کو سمجھتا ہوں سورس. جب ایک اور شخص اس کا ترجمہ کرتا ہے تو وہ اس کو ترجمے میں لکھتا ہے رزق. اب جب میں اس کو ایک سورس اور رزق میں تقسیم کروں گا تو ہمارے لفظوں کے بدلنے سے پورے کے پورے تصورات بدل جائیں گے. یہ میرے خیال میں اختلافی پہلو نہیں ہوتا، یہی علمی پہلو ہوتا ہے، کیونکہ عربی میں ایک لفظ کی پوری رینج ہوتی ہے، ایک کے 70 معنی بھی ہو سکتے ہیں. ایک دوسری میں کالر کی بات کو بڑھاتے ہوئے کہہ دوں کہ اینالوجی آف آرگومنٹ ہوتا ہے. اینالوجی سے مراد ہے آپ ایپلز کو ایپل سے اور اورنج کو اورنج سے ملا سکتے ہیں. جب آپ نے تھیولوجی کی، مذہب کی بات کرنی ہے تو پھر منطق کا رجحان جو ہے نا وہ بڑا کمزور نظر آتا ہے. مثال کے طور پہ ساری زندگی اللہ کہتا ہے کعبے کی طرف رخ کرو، لیکن جب حج آتی ہے تو کعبے سے اللہ باہر نکال دیتا ہے آپ کو. حج ہی نہیں ہوگا جب تک کعبے سے باہر نہیں نکلو گے. سو منطق کی گفتگو کو یہاں پہ لے کر آنا میرے خیال میں ایک تھوڑی سی کمزور آرگومنٹ بنتی ہے. آرگومنٹ کا پیرلل بنے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں بھی تشریف نہیں لائے ہیں تو ان سے لرزش ہو گئی. اب لفظ استعمال کر رہا ہوں لرزش. حدیث جب آتی ہے تو اس میں لکھا ہوا ہے غلطی، لیکن اگر میں غلطی استعمال کروں گا تو بہت سے لوگ کہیں گے کہ جناب آدم علیہ السلام کیسے غلطی کر سکتے ہیں. یہ محبت ہو سکتی ہے، اس لیے لفظ لرزش ہوئی.
آپ کہتے ہیں اور یہ حدیث قدسی کہ میں ایک سے دوسرے آسمان پہ گھوم رہا تھا اور ڈھونڈ رہا تھا کہ اللہ سے اپنی توبہ کیسے طلب کروں. پھر مجھے آخر میں جب میں اس معاملے میں اپنی ہار میں یہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں مان چکا کہ اب میں کیسے معافی طلب کروں اللہ سے, اللہ نے مجھے آسمان پہ لکھا دکھایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب جب یہ کلمہ لکھا دکھایا, ابھی تو کائنات نہیں بنی بھائی, ابھی تو آدم علیہ السلام کا ظہور ہونا ہے. کہاں سے لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے؟ آدم کہتے ہیں مجھے تب اندازہ تھا کہ میری نسل کے آنے والوں میں سے محمد ایسی شخصیت ہیں جس کا وسیلہ خدا چاہتا ہے کہ آدم مانگے اپنی لرزش کی توبہ کے لیے. اب ایک بات کو تو یہاں رکھ دوں کہ یہ بات جو ہے یہ صرف ہمارے ٹائم فریم کی ہو ہی نہیں سکتی. اگر یہ حدیث قدسی ہے تو پھر ہم اپنے وسیلے کو ٹائم لیس اور باؤنڈری لیس بنا سکتے ہیں. پہلی بات یہاں پہ اگر ہم لے کر آئیں, چشتی صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں, کافی جیسے آپ خاموش ہیں, بہت ساری بسم اللہ الرحمن الرحیم. چند نکات میں عرض کروں گا. پہلا تو یہ کہ سما چینل کے لیے میں بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس اہم روحانی موضوع پر گفتگو کا موقع فراہم کیا. اور ثانیاً میں یہ عرض کروں گا کہ وسیلہ کے لفظ کو بڑا کنفیوز کیا جا رہا ہے. اصل میں وسیلہ کیا ہے؟ اٹ از سم تھنگ انیٹ, انر موسٹ اور نیچرل. یہ ایک ایسی چیز ہے جو ان بورن ہے. وسیلہ ماننا, وسیلہ کے ذریعے کام کرنا, یہ ایک انسان کی فطرت کے اندر آج خود پیدا ہے. اور وہ یہ ہے کہ وسیلہ جو ہے جس کو ہم کنفیوز یوں کر رہے ہیں کہ وسیلہ, واسطہ, ذریعہ, میڈیم, یہ تمام الفاظ ہیں جو جزوی طور پر ہم مانی ہیں. مترادف یہ ہیں کسی جز میں. وہ جز کیا ہے کہ وسیلہ اصل میں کہتے ہیں اس شے کو جس کے ذریعے کسی شے کی تکمیل ہوتی ہو. اور انسانی زندگی مہد سے لے کے لحد تک اس کی تکمیل وسیلے سے ہی ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے, یہ تو obvious ہے, یہ تو کامن سینس ہے, اس پہ کسی دلیل کی ضرورت نہیں. مثال کے طور پہ خدا تعالیٰ نے انسان کو جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ نہیں پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو انٹر ڈیپینڈنٹ بنایا ہے. اور خدا, جیسے آپ نے ابتدا کا آغاز کا ذکر کیا کہ انسان جب نہیں تھا, لم یکن شیئا مذکورا, کوئی شے ہی وجود میں نہیں تھی, تو اس وقت سے لے کر وسیلے کے ذریعے انسان دنیا میں آیا, پھر علم حاصل کیا, پھر اس اساتذہ سے, پھر حکمرانوں سے, پھر سیاست سے, پھر اکنامکس میں, دنیا بھر کے تمام موضوعات میں انسان جو ہے وسیلے کے ذریعے, واسطے کے ذریعے, میڈیم کے ذریعے ہی زندگی کو گزارتا چلا گیا. تو ہاؤ یو کین ڈینائی فرام دا وسیلہ کا انکار تو ممکن ہی. نمبر 2, یہاں پہ ایک بات اگر انہی کی بات کو میں کنٹینیو کروں. دیکھیں, ہم جس وسیلے کی ابھی آپ بات کر رہے ہیں وہ ہے کہ جو ابھی اس دنیا میں ہے, ان کا کہنا ہے جو اس دنیا میں اب نہیں رہے ان کو وسیلہ بنا رہا. میں آگے آ رہا ہوں, لیکن I said that I am going to a few points. The second point وہ یہ ہے کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ آنچے من نصوص حدیث است یا کہ منطوق حدیث است یا نصوص قرآن است, دلیل را حاجت نیست. کہ خدا تعالیٰ جل وعلا نے جو کچھ فرمایا یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ فرمایا, یہ حاجت دلیل نہیں ہے, یہ خود از خود دلیل ہے. تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کلو مولودی یولد علی فطرت الاسلام آبواہ یحودانہ یمجسانہ ینصرانہ, یہ تو انسان کی تربیت اس کو مجوسی, نصرانی اور وہ بناتی ہے. حقیقت انسان جو ہے وہ فطرت ہے, اور اسلام فطرت کے مذہب کا نام ہے. تو پھر اسلام فطرت کے مذہب کا نام ہے اور انسان جو ہے فطرت پر پیدا ہوا ہے, تو پھر وسیلے کے بغیر نہ جسمانی طور پر نہ روحانی طور پر وہ چل نہیں سکتا. اب یہاں میں ایک اور بات عرض کروں گا کہ میرا تعلق چونکہ ورلڈ ریلیجن سے ہے, میں یونائٹڈ ریلیجن انیشیٹو کا کوارڈینیٹر ہوں کراچی میں, جو یونائٹڈ نیشن کی اہم ترین NGO ہے. اس لیے میں یہ ضرور عرض کروں گا آپ کے گفتگو کے تناظر میں کہ میں یہ عرض کروں گا کہ خداوند تعالیٰ جل وعلا نے وسیلہ روحانی طور پر
پوری دنیا کے مذاہب کو دیکھ لیجئے، ہندوؤں میں دیکھ لیجئے، سکھوں میں دیکھ لیجئے، آپ مسیحوں میں دیکھ لیجئے، مسیحوں کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ واحد ذریعہ ہیں. انہوں نے کہا آئی ایم اومیگا اور آئی ایم الفا، میں ہی ابتدا ہوں، میں ہی انتہا ہوں اور میں ہی وسیلہ ہوں خدا تک پہنچنے کا. انہوں نے لفظ باپ استعمال کیا جو سورس کے معنی میں ہے کہ میں اس تک کوئی پہنچ نہیں سکتا بغیر میرے. تو بہرحال یہ کہ ہر مذہب میں وسیلے کی ایک صورت ہے. ہمارے ہاں انبیاء، اولیاء، اوغاث، ابدال، اصحاب، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور بالخصوص اور خاصتاً اہل بیت اعظام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک اور ائمۃ الطاہرین بالکل وسیلہ نجات ہیں. ان کے بغیر روحانی طور پر ہم اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں پہنچ سکتے. اچھا کیا چشتی اعمال صاحب سے یہاں آپ پہ الگ ہو سکتے ہیں؟ یہ اگر اعمال نہ ہو تو وسیلہ اعمال مغفرت کے کر بارے سکتا میں ہے؟ یہ بات ہے کہ اعمال کو کون کہہ رہا ہے کہ ڈسٹرب ہو رہا ہے وسیلے سے؟ اعمال صالحہ آپ کو خدا تک نہیں پہنچا سکتے جب تک اعمال صالحہ کو کوئی صالح درمیان میں آپ کا میڈیم نہ ہو. اللہ نے ضرور فرمایا نانو اقرب من حبل الورید، ہم شہرک سے قریب ہے، لیکن اللہ نے یہ کہا میں قریب ہوں. یہ نہیں کہا کہ تم بھی میرے قریب ہو. اپنی اگنورنس کی وجہ سے تم بہت دور ہو. شہر کے بارے میں جو شخص نہ جانتا ہو. چشتی صاحب یہاں پہ وہی تو بات ہے. اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ جی میں ہی وسیلہ ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا نا کہ آپ اپنے عمل برے رکھیں لیکن مجھے دعا میں میرا وسیلہ، مطلب آپ اپنے عمل وہی کریں جو اللہ کا حکم ہے. یہ کسی نے نہیں کہا کہ اس کے وسیلے کا معنی، کسی نے نہیں کہا کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ جناب والا آپ اعمال صالحہ نہ کریں. اعمال صالحہ کر کے آپ اللہ تعالیٰ کے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ اپنے اعمال ٹھیک نہیں کرتے، جا کے مزار پہ دعا مانگتے اور کہتے ہیں کہ وہ اگر پورا ہو جائے اعمال گا. نہ کریں تو کیا وسیلہ کار آمد ہے؟ یہ اگر اعمال نہ ہوں تو کیا وسیلہ کار آمد اعمال ہے؟ صالحہ کے بغیر تو آپ کا وسیلہ کام ہی نہیں کرے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اعمال بہتر ہوئے اور وسیلہ دوسرے نمبر پر آیا. اعمال ہوں گے تو وسیلہ کام کرے گا ورنہ وسیلہ کام نہیں کرے گا. صاحب آپ نے کافی دیر سے بات نہیں کی، پلیز آپ بات کریں. آپ نے کہا پہلے تو آپ میرے سوال کا جواب دیں جو آپ نے کہا میں ایک جملہ بولوں گا صرف. میں بھی دیتا ہوں. دیکھیں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ موضوع جو ہے وہ مختلف ہو جاتا ہے اور جب کنفیوز ہو جاتے ہیں لوگ تو پھر دو چار چیزیں ایک ساتھ جو ہے نا مل جاتی ہیں تو پھر کچھ سمجھ میں نہیں آتا. کچھ اصول ہیں اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. افراد یا فرد کی رائے یہ اسلام نہیں ہے. اسلام وہ ہے جو قرآن ہے، جو اللہ کے نبی لے کر آیا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، قرآن اور اہل بیت چھوڑ کر گئے، ہمارے لیے حجت ہے، دیٹس اٹ. باقی آپ ہمارے لیے قابل احترام ہو سکتے ہیں، یہ قابل احترام ہو سکتے ہیں، بلال صاحب، ڈاکٹر صاحب سب میرے لیے قابل احترام ہو سکتے ہیں اور سب کی اچھی بات میں لے لوں گا، سب کی اچھی بات لے لوں گا. یہی وسیلہ ہے. مولا نے فرمایا کہ حکمت مومن کی میراث ہے، گم شدہ میراث ہے. اگر وہ کافر اور مشرک و منافق کے پاس ہو تو لے لو. یہ باتیں اپنی جگہ پر، ٹھیک ہے. مرنے والا سب نہیں مرتے. لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون. کیا کر رہے ہیں؟ کیوں زندہ رکھا ہے؟ کس کا رزق پا رہے ہیں؟ کھیل رہا ہے اللہ معاذ اللہ؟ زندہ ہے. زندہ ہیں تو وہ نظام الہی چلا رہے ہیں اور کچھ کام کر رہے ہیں جو اللہ ان سے لے رہا. ہر چیز اپنی جگہ پر موجود ہوتی ہے. اچھا مطلب سب نہیں مرتے، کچھ زندہ ہیں. جی ٹھیک ہے، بہت زیادہ. اچھا اس کے علاوہ بھی اگر آپ موت کے حوالے سے جائیں آپ کے پاس وقت نہیں ہوگا ورنہ 14 آیات کے اندر لفظ توفیٰ استعمال ہو رہا ہے موت کے لیے. ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا. یہ سوال جواب ہو رہا ہے. مرنے والا مر رہا ہے، اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، فرشتہ آیت آتا ہے اسے سوال کرتا ہے قالوا فیما کنتم، یہ تم کس حالت غفلت میں تھے؟ تو جواب دے رہا ہے مرنے والا کنا مستضعفین فی الارض، میں تو مجبور تھا. اب اپنی مجبوریاں گنوا رہا ہے معاشرے کی. اب جو بھی معاشرے کی مجبوریاں گنوا رہا ہے اس کے بعد ایک جواب دے رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا. کیا اللہ کی زمین اتنی کوتاہ تھی کہ تم ہجرت نہیں کر سکتے تھے، وہ گناہوں میں پڑے ہوئے تھے؟ یہ سوال اور جواب مردوں کا اور فرشتوں کا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ بعد از موت انسان لاشائے بے حس نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں. میں بہت سارے ٹاپکس آپ کے پاس چلتے چلے جائیں گے. آپ نے کہا ایک جملے میں جواب میں دے دیتا ہوں.
یہ جو ابھی آپ نے بھی سوال کیا اور بلال صاحب نے بڑی اچھی گفتگو فرمائی، ڈاکٹر صاحب نے بھی، آپ نے بھی، چشتی صاحب نے، مجھے خوشی ہوئی. اور آپ دونوں کے سوال میں نے عرض کیا تھا آپ کی اجازت کہ ایک جملے کا جواب. دیکھیں اس میں بحث کی ضرورت نہیں ہے. جس کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں یا جس کا وسیلہ استعمال کر رہے ہیں خدا سے اپنی بخشش کے لیے، اپنی دعا کے لیے، جس کے لیے بھی، مجھے ایک بات بتائیے، یہ الزام ہے ان ہستیوں پر جو وسیلہ ہیں. کیا ایک گناہگار کا وسیلہ وہ بنیں گے؟ کیا ایک ظالم کا وسیلہ وہ بنیں گے؟ کیا ایک قاتل کا وسیلہ وہ بنیں گے؟ کیا ایک دھوکے باز کا وسیلہ وہ بنیں گے؟ کیا ایک مجرم کا وسیلہ وہ بنیں گے؟ یہ کس نے کہہ دیا کہ دنیا کا قاتل، ظالم، چور، وسیلہ بنائے؟ چلو عذاب. یہ کس نے کہہ دیا؟ اللہ کا واضح فیصلہ ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، کرسچنس ہو، یہودی ہو، کوئی بھی ہو، اس اصول کے اوپر اللہ نے کائنات میں ایک فیصلہ کر دیا کہ ذرہ برابر عمل صالح کرنے والا وہ اجر سے محروم نہیں رہے گا، اور ذرہ برابر شر کرنے والا، معصیت کرنے والا، گناہ کرنے والا، فساد فی الارض کرنے والا، وہ کسی وسیلوں کو اختیار کر لے، اول تو وسیلہ اس کے قریب نہیں آ سکتا. جب اللہ قریب نہیں آئے گا تو اللہ والا بھی نہیں آئے گا. نہیں آئے گا. کیا خوبصورت جملہ کا ہے، کیا خوبصورت جملہ کا ہے. یاد رکھیے کسی بھی ظالم کے پاس یہ فیصلہ ہے اللہ کا، اللہ نے لعنت بھیجی ہے، ٹھیک ہے نا. جب اللہ اس ظالم کو پسند نہیں کرتا تو اللہ والا کیسے ظالم کو پسند کرے گا؟ اور یہ کیسے تم نے فیصلہ کر لیا کہ میں ظالم ہو کر وسیلہ تلاش کر لوں؟ تو وسیلے والے تمہیں دھتکار دیں گے. اس سے مطلب آپ کو اپنے عمل ٹھیک کرنے ہیں، خود کو ٹھیک کرنا ہے. جی خانم صاحبہ، اب آپ اس بات کو آگے کیسے بڑھائیں گی؟ اس کا مطلب کہ اپنے اعمال آپ گزارش کرنا چاہتی تھی کہ وسیلے کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ انسان گناہوں کی وادیوں میں غرق ہو جائے. اور میری آواز پھر بہت زیادہ ایکو ہو رہی ہے اور مجھے اپنی آواز کی بازگشت سنائی دے رہی ہے. ٹھیک ہے جی، پلیز ان کی آواز کو بہتر کر دیں. جی خانم صاحبہ، جی میں اب بہتر ہوئی؟ جی نہیں، ویسے ہی مجھے بازگشت سنائی دے رہی ہے، لیکن میں بہرحال اپنی بات کو جاری رکھتی ہوں. میں یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ وسیلے کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ انسان گناہوں کا ارتکاب کرتا رہے اور پھر وہ دوسرے کو وسیلہ بنا کے وہ اپنے مفادات کو حاصل کر لے، بلکہ وسیلہ ایک تربیتی، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی بالکل آ رہی ہے. جی، وسیلہ تربیت انسانی کے لیے ہے. جن شخصیات کو ہم وسیلہ بناتے ہیں وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں شخصیات. وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا جب ان کی اولاد اطہار کو یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو تم بارگاہ الہی میں وسیلہ بناتے ہو تو اس وقت تمہارے منظر نگاہ پر یہ بات رہتی کہ یہ اعمال، یہ کیریکٹرسٹکس، یہ ایٹریبیوٹس، یہ صفتیں، یہ ورچوز اللہ کو پسند ہیں. جو شخص ان کو اختیار کرے گا خدا اس کی دعا کو سنے گا اور خدا بند متعال اسے اپنا قرب عنایت کرے گا، اس کی دنیا و آخرت کو باعزت قرار دے گا. تو یہ وسیلہ تربیت انسانی کے لیے بھی ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ وسیلہ انسان کو گناہ کی تشویق دیتا ہے. اور دوسری بات آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ ابتدا میں مجھے کسی کی آواز سنائی دے رہی تھی کہ جو افراد دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کو وسیلہ نہیں بنایا جا سکتا. تو اگر ان کا اشارہ اسلام کی معصوم شخصیات کی جانب تھا تو میں آپ سے گزارش کر دوں کہ قرآن کریم نے اس شہید راہ خدا کے لیے جو ایک عام گناہگار انسان تھا لیکن پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے اس نے اسلام کو قبول کر کے اور اپنے اعمال کو بہتر کیا اور وہ راہ خدا میں اس نے اپنی جان قربان کر دی پیغمبر کے حکم کی تعمیل میں، اس کے لیے قرآن کہتا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. خبردار جو راہ خدا میں مر جائیں انہیں مردہ نہ کہو، موت ان کی گرد قدم کو چھو نہیں سکتی. تو جو آقا کا پیروکار ہوگا اور ان کی اتباع کرنے والا ہوگا اس کی تو موت کا قرآن انکار کر رہا ہے. اگر وہ ان کے حکم کی تعمیل میں دنیا سے رخصت ہو جائے تو آقا کی موت کو کیسے قرآن تسلیم کر سکتا ہے؟ لہٰذا وہ زندہ ہیں،
وہ موت ان کی گرد قدم کو چھو نہیں سکتی. اگر وہ فزیکلی ہمارے درمیان موجود نہیں ہے تو نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان پہ موت کا اطلاق ہوتا ہے. نہ ان کی حیات و ممات ہماری حیات و ممات سے مشابہت نہیں رکھتی. اس لیے ان کے دنیا میں یعنی بظاہر دنیا میں آنے سے پہلے بھی وہ وسیلہ قرار پائے جیسا کہ بلال بھائی نے فرمایا, اور ان کے بظاہر دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ اسی طرح ہمارے لیے وسیلہ ہدایت بھی ہیں, وسیلہ نجات بھی ہیں, وسیلہ استجابت دعا بھی ہیں اور وسیلہ تربیت بھی ہیں. ٹھیک ہے خانم صاحبہ, اس پہ ڈاکٹر عیسیٰ بات کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جو ہماری بہن نے بات کی, بڑی خوبصورت بات یہ کی جس کا سورہ 33 سورہ احزاب کی 21 نمبر جو ہماری بہن نے کوٹ کی کہ بہترین جو طریقہ ہے, جو اسوہ حسنہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. یہاں بیٹھے ہوئے ہم گفتگو کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ میرے لیے آج کچھ وسیلہ بن رہا ہے, بالکل, کیونکہ میں جو نالج لے رہا ہوں یہ میرا وسیلہ ہے. اور جو دنیا سے اللہ کے اولیاء چلے گئے اور دنیا سے جو لوگ چلے گئے, ایون جن لوگوں کو قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ میرے شہیدوں کو زندہ کہو, یہ سب میرے لیے وسیلہ ہیں, کیونکہ ان کی عملی زندگی جو گزری ہے وہ روشنی میں روز اٹھاتا ہوں اپنے ایمان کو زندہ رکھنے کے لیے, تو میرا وسیلہ ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنے تھاٹس کی بات نہیں کروں گا, میں اپنی سوچ کی بات نہیں کرنا چاہتا, میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اگر کوئی مجھے بھی سمجھائے. دیکھیں انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ میں یونیورسل دنیا میں جو لاز ہیں اور بائبل کا ذکر کیا, تو کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. میں ایک دفعہ بھی سنگل ورڈ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ بائبل میں ایون عیسیٰ علیہ السلام نے یہ تک کہا ہو کہ میں خدا ہوں, کیونکہ میں نے اس کی اسٹڈی کی ہے. بلکہ بک آف میتھیو میں تو یہاں تک کہا ہے, ہبرو زبان میں اگر آپ نے پڑھی ہوگی, ایلا ایلا لما شبقتنی, مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو, کیا کر رہے ہو, اے خدا میرے کن کے حوالے کر دیا. جو خود خدا ہوتا ہے کبھی وہ خدا خود کو نہیں کہتا. اور دنیا میں انسان جب سے آیا ہے اگر آپ دیکھیں تو انسانوں نے کبھی سورج کو, کبھی بتوں کو, کبھی کسی نہ کسی چیز کو وسیلہ بنایا اور لوگوں کو کہا گیا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو, تو انہوں نے کہا بھائی ہمارا خدا آسمان پہ ہے, ہم تو صرف قرب حاصل کرنے کے لیے. جہاں تک بات ہے اللہ اور اولیاء ولی کی, دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, میں روز میری ایک عادت ہے کہ میں اگر اپنی ایمان کو تازہ کرتا ہوں میں زیادہ سے زیادہ واقعات کربلا کو پڑھتا ہوں, کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں سورہ توبہ کی آیت نمبر, سارے بیٹھے ہوئے اگر میں غلطی کروں 111 نمبر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مومنین کی جان اور مال میں خرید لیتا ہوں, میرا مال بھی اللہ کا, میری جان بھی اللہ کی, اور خریدار بھی میرا اللہ. تو بھائی یہ میں نہیں ہو سکتا, کیونکہ میرے عمل ایسے نہیں ہیں. جو لوگ گزر گئے ہیں جن کا ذکر قرآن کرتا ہے میں ان کے عمل کو فالو کرنے کی کوشش ضرور کرتا ہوں. الحمدللہ, ٹھیک ہے, تو بات اتنی ہے کہ ہر انسان کی جو اس سے تضاد نہیں ہے, کیونکہ ان کا علم ہے, میں وہ حاصل کر رہا ہوں. لیکن آپ نے کہا ہم وسیلہ ہی بناتے ہیں ان کو. جی بلال جی جی اس پہ غور فرمائیے ذرا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ دنیا والوں کو تو رحمت للعالمین کا فائدہ ہوا, یہ بتاؤ آسمان والوں کو بھی کوئی اس کا فائدہ ہوا؟ اب یہ زمین کے پیغمبر اور رسول ہیں, لیکن ٹائم لیسنس کا ذرا اور وقت کا دیکھیے. جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ جب آپ کا ظہور ظاہر نہیں کیا تھا اللہ نے تب تک ہمارے دل دہلے رہتے تھے, جب اللہ نے آپ کا نور ظاہر کر دیا, علم تھا ان کو لیکن جب ظاہر کر دیا تو پھر آسمان والوں پہ بھی دل ٹھہر گئے. تو یہ رحمت العالمین جو ہیں وہ صرف عالمین کے نہیں, وہ آسمانوں کے بھی رحمت العالمین. ایک دوسری بات میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو تسلسل چلتا ہے, اس میں مثال آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مدینہ شریف میں بیٹھے تھے اور حضرت عمر جو ہیں وہ عمرے کے لیے آنے لگے, تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر خطاب سے کہتے ہیں کہ میرے بھائی ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. اب دیکھیے جس کے وسیلے سے ہم دعائیں مانگتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں, اور حضرت عمر کہتے تھے مجھے اس بات پہ ناز ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھائی کہا اور مجھے دعا کے لیے کہا. یہ تسلسل صرف ایک طرف سے نہیں چل رہا, یہ تسلسل دونوں اطراف سے چل رہا ہے. دوسری بات, جب وسیلے کے تصور پہ ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ میری سورس ہیں ایک کام کرنے کے لیے, صرف یہ مطلب نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب اس سے زیادہ یہ ہوگا کہ جو اعمال ہیں, جو اللہ نے مجھے کہا نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج کرنا ہے, بھائی اگر میں نہیں کر تو کیا اب مجھے اللہ بخش دے گا یا نہیں بخش دے گا؟
وقفے پہ آ کے آپ سے 2 حدیثیں جو ہے وہ ہدیہ کروں گا، اور دونوں حدیثیں بخاری شریف۔ اور کتب بھائی کی بھی بات آگے بڑھاؤں گا۔ ٹھیک ہے جی، ہم لیتے ہیں بریک اور بریک کے بعد مزید بات کریں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا، دیکھتے رہیے گا سباسر سما کے ساتھ میں۔ میرے دل کی صدا میری ویلکم بیک ناظرین، اور آج ہم بات کر رہے ہیں وسیلے پہ۔ تو وسیلے پہ آڈینس یہاں پہ بہت سارے سوالات کرنا چاہ رہی ہے، اور اس ٹاپک کو پھر ہم ختم کر کے آگے بڑھیں گے۔ بلال بھائی اور ڈاکٹر عیسیٰ ہمارے گیسٹ، ان لوگوں کو کوئی سوال کرنا ہے؟ سب سے پہلے میری بہن، آپ سوال کیا کرنا چاہ رہی ہیں؟ السلام علیکم۔ میں مزار میں گئی، جیسے میری کچھ پریشانیاں تھیں اور وہاں پہ مطلب دعائیں قبول ہوئی، گھر پہ آئے تو کافی عرصے تک ہماری بہت سی ایسی سوچ تھی جو میرے اندر تھی، وہ وہاں جا کے میں نے دعا مانگی، قبول ہو گئی۔ بسم اللہ جی، قبول ہو گئی۔ اب ہم لیڈیز یہ کہتے ہیں ادھر جاؤ، مزار میں جاؤ تو آپ کی بھی دعا قبول ہو جائے گی۔ جیسے میں سادی عورت ہوں، میں گئی اور میری سن لی اللہ نے وہاں پہ ان کے مزار میں جا کر، مبارک جگہ پہ، جیسے وہ عبادت گزار ہوتے ہیں، اتنی تو عبادتیں ہم نہیں کرتے، کیوں جھوٹ کہیں۔ تو یہ کیا ہماری سوچ صحیح ہے کہ وہاں جائیں اور لوگوں کو مشورہ دیں؟ کون جواب، جو بھی جواب دینا سوال کے جواب پہ روشنی یہ مزار پہ گئی، ان کی منت یا دعا، ایک تھوڑا سا بلڈ کر دوں بات کو، جو پچھلے آپ بات کر رہی تھی، 2 حدیث قدسی ذرا غور فرمائیے۔ اللہ کہتے ہیں کہ جس نے عمر اول میں میری محبت میں ایک آنسو، 2 آنکھیں دی ہیں اللہ نے، ایک آنسو بہا دیا، میں نے دوزخ کی آگ اس پر حرام کر دی۔ اب میں ادب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس میں اعمال کس جگہ پر ہیں؟ ایک۔ اب دوسری طرف دیکھیے کہ بخاری شریف، مسلم شریف، اللہ کہتے ہیں کہ 7 لوگ جو ہیں وہ میرے سائے میں، سایہ ذل جلال میں ہوں گے جب روز قیامت ہوگا، اور وہ کون سے ہیں؟ پہلا ہے عادل بادشاہ۔ اب جو بادشاہ عدل کرنے والا ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ نمازی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، فلاں ہوگا فلاں۔ اور آخری شخص جو ہے، پھر اللہ نے کہا جس نے میری محبت میں تنہائی میں آنسو بہائے۔ اب ان میں 5 اور درمیان میں آتے ہیں جن کا عبادات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں بھی سوال علماء کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جب اللہ ان کو معاف کرنے والا ہے، اللہ آسانی برتنے والا ہے، تو پھر ہمارے علماء اکرام جو ہیں وہ اعمال کی سختی کی طرف اس قدر کیوں جا رہے ہیں، اللہ کی رحمت کی طرف کیوں نہیں اس طرف دیکھ رہے؟ ایک بات۔ دوسری بات جو آپ فرما رہی کہ جو شہید ہے، یہ ہے شہادت جو ہے، یہ صرف ایک اللہ کی راہ میں تو جان دینے کا نذرانہ نہیں ہے، یہ وہ شہید ہیں جو صغیر ہیں، کمزور ہیں۔ اعلیٰ شہید کون ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مکے میں جاؤ گے، مدینے میں جاؤ گے، کفار کے ساتھ روز و شب بسر کرو گے، یہ ہے ہیومن انٹریکشن، وہ اعلیٰ شہادت ہوگی۔ اب جو علم کے راستے پہ مرا، اللہ کے رسول نے اس کو بھی شہید کہا۔ جب حضرت امام ابو حنیفہ امام جعفر کے ساتھ تھے تو آپ نے کہا کہ مجھے طاق سے کتاب لا کر دو، تو کہا مجھے طاق کا نہیں علم، کیونکہ میں نے کبھی آنکھ نہیں اٹھائی۔ کہتے ہیں کیا تو نہیں چاہتا کہ میں علم کے راستے پہ اپنی جان دوں اور میں شہداء کا درجہ پاؤں؟ اب جو کوئی عبداللہ غازی ہیں یہاں پہ لاہور میں، علی حجویر ہیں، میں ان کو علم کے راستے پہ ساری زندگی وقف کر کے دیکھتا ہوں، تو کیا یہ اعلیٰ شہداء میں سے نہیں ہے؟ جب میں ان کے پاس جاتا ہوں، خدا کہتا ہے کہ ان کو مرے ہوئے مت کہو، یہ زندہ ہیں، ان کو رزق پہنچتا ہے۔ اور اس کی مثال آپ کو بڑے ادب کے ساتھ بالکل حضرت ہدیہ فرما رہا ہوں، بالکل قریب کی، اور اس بات پہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ شہادت دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جب یہ دربار جو ہے علی حجویر کا ریکنسٹرکٹ ہو رہا تھا تو اس کی بیسمنٹ میں ایک انگریز کی بھی قبر ہے۔ یہاں پہ کنفیوژن پیدا ہوا تھا کہ یہ قبر کس کی ہے، اس کو ریکنسٹرکٹ کیا گیا تھا، اور وہ جو فیڈرل سیکرٹری ہیں وہ بھی آج اس دنیا میں موجود ہیں۔ ان لوگوں نے اس انگریز کی جس نے اسلام قبول کیا تھا، جو علی حجویر کی بیسمنٹ میں دفن ہے، اس کی بھی نماز جنازہ دوبارہ، حضرت یہ 900 سال بعد نماز جنازہ کیسے ہو سکتی ہے جب وہ قبر میں ویسے موجود تھا؟ تو آج میں اس قبر سے باہر یہ بحث کر رہا ہوں کہ وہ زندہ ہوگا یا مردہ ہوگا۔ جن کے جسموں کو خدا جو ہے وہ حفاظت فرما رہا ہو تو ان کے اوپر رائے قائم کرنے کے لیے تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ میرا صرف ایک جملہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اعمال پہ کوئی ڈنائل نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ اعمال کے اوپر صرف نہیں کیا، اپنی محبت کے آنسو بہانے پہ بھی کیا۔
بالکل. اچھا یہاں پہ میرا ایک بھائی آپ بیٹے سوال کرنا چاہ رہے تھے, بڑا پیارا سا چھوٹا سا سوال ہے. اچھا وہ کرو تو پھر اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اور طاہر اشرفی صاحب, ہاں پیارا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب انسان کو وسیلے کی ضرورت کیوں ہے؟ جب اللہ پاک کہتا ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ میں تمہیں پیار کرتا ہوں, تو میں تو اپنی امی سے کوئی چیز مانگتا ہوں تو کسی کو وسیلہ نہیں بناتا. اگر آپ اجازت دیں تو بحثیت ایک والد کے میں بھی آپ سے سوال کر سکتا ہوں؟ جی. آپ کو یہ بات کس نے پہنچائی ہے کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں؟ میں والدین نے ہی بتایا. والدین کو کہاں سے ملی؟ حدیث میں پڑھی. یہ حدیث ہے بخاری شریف کی ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ آئی, قیدی تھی وہ, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اس عورت کی طرف دیکھو. وہ قیدی عورت تھی اور وہ تمام قیدیوں کو چھوڑ کر بھاگی پھر رہی تھی اور اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی. اس کی چھاتیوں سے دودھ ڈھلک رہا تھا. اللہ کے رسول نے اس کو دیکھ کے کہا کیا یہ عورت اپنے بیٹے کو جب اس کو مل جائے گا تو آگ میں ڈالے گی؟ کہا نہیں. کہا اللہ کی محبت اس سے 70 گنا زیادہ ہے. اب آپ یہ جو بات فرما رہے ہیں نا, یہ بھی اس وسیلے سے پہنچی ہے جس کو ہم محمد کہتے ہیں. اس لیے سوال کے اندر ہی ایک اختلاف ہے کہ میں بات تو وسیلے کی کر رہا ہوں, لیکن جب اس دنیا میں آتا ہوں تو میں اسی وسیلے کو پھر کہہ رہا ہوں کہ مجھے وسیلے کی ضرورت ہے. بھائی میرے لیے تو خدا کی حقیقت ہے ہی نہیں. ادب سے مجھے تو خدا بتایا ہے محمد نے. اگر مجھے محمد خدا نہ بتاتے تو مجھ تک خدا کی رسائی کیسے ہوتی؟ سو میں اللہ کے رسول کو وسیلہ مانتے ہوئے خدا تک رسائی کرتا ہوں. یہ پیغام خدا ون توحید اللہ کے رسول نے پہنچائی. اچھا بلال بھائی, جیسے سب سے خوبصورت وسیلہ مطلب میں کہوں گی کہ نماز ہے, ٹھیک ہے؟ آپ وضو کریں, دل سے نیک نیتی سے نماز کے لیے بیٹھیں, آپ کا ڈائریکٹ رابطہ ہوگا. درود پڑھیں, دعا مانگیں, درود پڑھیں. دیکھیے یہ ادب کے ساتھ حضرت, یہ جو نماز کی بات ہے نا, یہ نماز آپ اللہ کے لیے پڑھ رہی ہیں, دی محمد نے ہے. آپ نماز کی حالت میں وسیلہ اختیار کر چکے ہیں. مطلب اس سے خوبصورت وسیلہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. لیکن عمل کو اور وسیلے کو کنفیوز کرنا غلط ہے. کوئی وسیلہ ایسا نہیں ہے جو بغیر اعمال صالحہ کے وہ کام کر سکتا ہو. وسیلہ یہی ہے کہ اعمال صالحہ کو خدا تک کی بارگاہ میں مقبولیت کے درجے کو پہنچانے کے لیے وسیلہ ہے. دیکھئے نہیں کہ آپ بد اعمال کر کے وسیلے کے اوپر ٹرسٹ کریں. قتل کیے یہ جی میں آپ سے وہ تو شکر ہے بات کلیئر ہو گئی. عرض کروں گا, حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا اے ملی اے ملی اے ملی یا فاطمہ تا لا تتقی. آپ یہ تقیہ نہ کریں کہ آپ رسول کی بیٹی ہیں, لیکن رسول کی بیٹی ہونے کا مرتبہ بھی ہے. آپ نے اس کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ اور احکام اور ڈوز اور ڈونٹس کا احتیاطی بھی کرنا ہے. سارے احکام امر و نواہی کو قبول کرنا ہے, عمل صالح کرنا ہے, فریم ورک میں رہنا ہے. پھر وکیل ایک ہی حدیث تو نہیں ہے نا, باقی جو 7000 حدیثیں ہیں ان میں اس کی بنی اسرائیل والے کی حدیث ہے, لیکن آپ اعمال کی ڈینائل نہ کریں. وہ بالکل ضروری ہے. ہم یہی تو یہاں ہمیں آ کے مار پڑتی ہے مخالفین سے کہ ہم اعمال صالحہ کی تردید کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے. اچھا طاہر اشرفی صاحب بھی ہم سے بات کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن آپ کی بات کلیئر کر دیں. اعمال صالحہ کی تردید نہیں کر سکتے. آپ بہت ساری چیزیں کنفیوز ہو رہی ہیں. میں نے پہلے ایک بات کہہ دی ہے کہ کسی ظالم اور جابر کی نہ شفاعت اور نہ وسیلہ. بالکل صحیح, ٹھیک ہے. بلال صاحب نے کہا کہ اس نے اللہ کی محبت میں ایک قطرہ آنسو کا گرا دیا, ٹھیک ہے. مالک ہے وہ, اس کی قدرت مطلقہ کا انکار نہ کرنا. وہ جب جو چاہے فیصلہ کر سکتا ہے. بالکل. اس کا اختیار آپ کو اور مجھے نہیں. اگر کوئی اپنے معبود برحق کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے, کیا بات, اور وہ اپنی خطا کا اعتراف کر کے مالک سے رو رہا ہے, گڑگڑا رہا ہے, میں کون آپ کون؟ بالکل. اب تو اللہ ہے. بالکل. وہ فیصلہ کر سکتا ہے, اس کو معاف کرنا چاہے تو وہ معاف کر دے گا. یہ اختیار خدا کے پاس ہے. اللہ کے اختیار لوگوں کو نہیں لینا چاہیے. اچھا کیا جملہ کہہ دیا, واہ واہ واہ. یہ شرک ہے, یہ شرک, یہ ہے. اور یہ آج دخل تو اس طرح دے نہیں سکتا. یہ جملہ دوبارہ ریپیٹ کیجئے گا, میں نے سنا نہیں. اللہ کے اختیارات انسانوں کو نہیں لینا چاہیے. یہ خود جو فیصلے خدا کے ہیں وہ خدا کرے گا. بالکل. اچھا طاہر اشرفی صاحب کافی دیر سے ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں, وہ اس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم جی.
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी ताहिर भाई, मैं चाहूँगी कि वसीले पे अगर आप भी कोई बात कर लें, और मैं इस टॉपिक से अब आगे बढ़ना चाह रही हूँ, लेकिन हम उसी पे ही काफ़ी देर से बात करें। आप क्या कहेंगे वसीले पे? ये मैंने जो गुफ्तगू सुनी है, मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ कि अल्लाह करीम जो है वो अपने बंदे पे बड़े मेहरबान हैं। बंदा रब के दरबार में जब पहुंच जाता है तो अल्लाह ने कुरान में कहा, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। तो अल्लाह की, ये तो खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिवायात में मिलता है, दुआ के तरीके में ये कहा कि अल्लाह को अल्लाह के नामों के वसीले से पुकारो। और जैसा अभी बात हो रही थी कि हमारे पास तो दीन आया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते की वजह से। हमें क्या पता है भाई, हमें तो अल्लाह जो है वो हमारे नबी ने बताया है, और अल्लाह ने ऐलान किया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, इनसे कहो डायरेक्ट मेरे साथ कोई निजाम बनाने की कोशिश न करे, तुम्हारी इत्तिबा करेंगे मैं खुद इनसे मोहब्बत करने लग जाऊंगा। ये कुरान कह रहा है। तो किस तरह हम नबी को छोड़कर ये तसव्वुर कर सकते हैं कि हम अल्लाह को पालेंगे? जब तक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते को नहीं पकड़ेंगे हम अल्लाह को नहीं पा सकते हैं। तो इस और दुआ जो है उस पे भी जब तक दुरूद कहा गया कि जब तक दुरूद शरीफ नहीं पढ़ के दुआ मांगी जाएगी, दुआ वापस मुंह पे मारी जाती है। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, इसीलिए हम अपनी दुआओं में। तो ये मेरा ख्याल है, मैं इसमें सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा कि हम अल्लाह से मांगने वाले बन जाएं उस तरीके से जो तरीका हमें हमारे नबी ने सिखाया है। जिस तरीके पे असहाब रसूल मांगते थे, जिस तरीके पे खुलाफाए राशिदीन मांगते थे, जिस तरीके पे अहले बैत मांगते थे, तो फिर हमारी दुआएं भी इंशाअल्लाह ताला कबूल होगी और हमारी इज्जत और अजमत भी वापस आ जाएगी। और एक बात मैं जरूर कहूंगा जो मैंने कि खुदा के लिए मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से भी उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो अपनी सियासत के लिए भी शहादत जैसे मुक़द्दस इस्लामी शायर को पता क्या क्या कर रहे हैं। और भाई शहादत तो वो रुतबा है जिसके लिए अल्लाह के दर दुआ थी और फरमाया गया, अल्लाह मुझे जिंदा कर फिर मैं शहीद हूँ, फिर जिंदा कर फिर मैं शहीद हूँ। ऐसे मुक़द्दस और मुताहिर और पाकीज़ा इस्लाम शायर को अपने अपने मकासिद के लिए, अपनी अपनी जातों के लिए, अपनी इनाओं के लिए इस्तेमाल करना, मैं समझता हूँ ये भी बहुत बड़ी ज्यादती है। हमें जो दीन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है वो सहल दीन है, मुश्किल नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम खुद उसमें मुश्किलात पैदा करने निकले हैं, हम खुद उसमें मसाइब पैदा करते जा रहे हैं, मुश्किलात पैदा करते जा रहे हैं। और ये मुहर्रमुल हराम का महीना है, इस वक्त तो जरूरत इस बात की है कि हम अपने अल्लाह की तरफ भी रुजू करें, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर। और आखिरी बात कहना चाहता हूँ कि हमारे पास तो भाई सबसे बड़ा वसीला कुरान ने कहा है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, एक ही चीज है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। और भाई तुम्हारे पास एक ही चीज है, वो है उसवाए हसना। अगर उसवाए हसना को पकड़ी रखोगे तो यहाँ भी ऐश करोगे, आगे भी निजात पाओगे। अगर उसवाए हसना को छोड़ दोगे यहाँ भी खवार होगे, जिस तरह आज हो रहे हैं, आगे भी यही मामला है। और फिर जब जिस दिन माँ बेटे को नहीं पहचानेगी, बाप बेटे को नहीं पहचानेगा, बेटा बाप को नहीं पहचानेगा, उस दिन भी तो हमारे नबी ही हमें उस पुल सिरात से निकालेंगे ना, और तो कोई नहीं वहाँ होगा। तो नबी को छोड़ के तो अगर कोई समझता है कि वो कोई रास्ता अपना सकता है तो वो गुमराही का रास्ता हो सकता है, वो निजात का रास्ता नहीं हो सकता। जी अच्छा, खानम तैयबा भी यहाँ पे बात करना चाह रही हैं। जी खानम तैयबा साहिबा। जी मैं ये गुजारिश करना चाहती थी, चूँकि बहुत से मौज़ूआत ने एक साथ जन्म ले लिया, तो गुजारिश ये करना चाहती थी, आपने बहुत अच्छी बात की, सनम के बेहतरीन वसीला नमाज है और कुरान करीम में खालिक कायनात ने साहिबान ईमान को एड्रेस करते हुए इरशाद भी फरमाया है कि वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, अल्लाह से इस्तिआनत तलब करो नमाज और सब्र के ज़रिए से। नमाज जब हम पढ़ते हैं अल्लाह की, तो हम नमाज को जब इख्तिताम तक पहुँचाते हैं तो कहते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
हुजूर पर सलाम भेजते हैं और साथ ये भी कहते हैं अस्सलामु अलैका, आप पर सलाम, यानी आप इस वक्त मौजूद हैं। तो इससे एक तो हयात नबवी ज़ाहिर होती है, दूसरा फिर वही वसीला कि वो हमारे लिए रोल मॉडल हैं। और तीसरी बात मैं ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि जैसा कि बिलाल भाई ने फरमाया कि एक आंसू अगर आँख से बह जाए तो यकीनन इन्होंने बहुत सही फरमाया, आंसू की बहुत ज़्यादा अहमियत है, मगर वो आंसू जो इंसान के अंदर इनक़िलाब दुरूनी बपा कर दे, जो उसकी खबासत बातिनी से उसको रिहाई इनायत कर दे, जो गुनाहों की ज़िंदगी को अलविदा कह के खैरबाद कह के उसे एक नई हिजरत अता कर दे, यानी नाफरमानी से इताअत की जानिब हिजरत कर ले, वो आंसू बारगाह खुदाबंदी में एक आंसू काफ़ी है उसकी नजात के लिए और उसे साहिल उसे जन्नत तक पहुंचाने के लिए। लेकिन अगर आंसू बहाए और अपनी गुनाह की ज़िंदगी को उसी तरह जारी व सारी रखे तो बेशक वो सारी ज़िंदगी आंसू बहाता रहे, वो उसके लिए कोई फ़ायदा नहीं रहता, मुफीद नहीं है। आंसू वो मुफीद है जो उसके अंदर इनक़िलाब बपा करता है, जो उसको एक नया जन्म देता है, जो उसके स्पिरिचुअल साइड ऑफ एग्जिस्टेंस को स्ट्रेंथन करता है, एक्टिवेट करता है और उसके एनिमल साइड ऑफ एग्जिस्टेंस को किल कर देता है। वो आंसू उसके लिए फ़ायदेमंद और मुफीद है और उसी के लिए हदीस में कहा गया कि वो एक आंसू इंसान के लिए तकदीर साज है। क्या बात है, सुभान अल्लाह जी। कमर बासा बिल्कुल जैसे खानों ने फरमाया कि वो एक सज्जा से तू गिरा समझता है, 1000 सज्जों से देता है आदमी को निजात। तो दुनिया के 1000 सज्जों से बेहतर है कि अल्लाह को एक सज्जा कर लिया जाए। देखिए इस चैप्टर को क्लोज करके अगर हम आगे बढ़ना चाहें, सिर्फ एक आखिरी बात, हम लोग मतलब कम से कम मैं वसीले से तो डिनाई कर ही नहीं रही ना, ज़ाहिर है वसीले से इस्लाम, कुरान, रसूलुल्लाह सब बातें, लेकिन आजकल के जो लोग कमर अब्बास साहब, मैं सिर्फ इस बात को जैसे अब इस खातून ने सवाल किया, हम मज़ारात पे जाते हैं बस उनसे मांगेंगे मिल जाएगा, तो मैं सिर्फ उस बात को भी आज यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी, अगर सब बारी बारी मुझे एक जुमले में एक तो आजकल जिसको वसीला हमने बनाया हुआ है, आसान वसीले ढूंढे हुए, आज उस वसीले पे बात करें, बाकी तो वसीले से तो डिनाई कर ही नहीं रहे। आप बताइए। देखिए मैं चाह रहा हूँ कि इस चैप्टर से हम आगे बढ़ें। हाँ, बस एक जुमला में सबसे लूंगी और नहीं, इसमें थोड़ी सी इसको क्लोज करना जरूरी है ताकि लोग कंफ्यूज ना हो जाएं। अल्लाह ने हदीस कुदसी में अपनी ज़ात के लिए क्या फरमाया, कुन तो कुंजन मख्फिया, मैं तो एक छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। किसको खल्क किया? नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खल्क किया अपनी पहचान के लिए, अपनी चाहत के लिए, अपनी चाहत के लिए। और अगर आप पर वक्त होता तो मैं तसलसल में जाता, मैं एक जुमला कह के आगे बढ़ रहा हूँ। फिर वब्तगू इलैहिल वसीला वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात। खुद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं कि वजअल ली मिन लदुनका सुल्तान नसीरा, मेरा मालिक तू अपनी तरफ से मुझे एक मददगार मुहैया फरमा दे। मददगार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन फरमा रहे हैं वजअल ली मिन लदुनका सुल्तान नसीरा, मेरा परवरदिगारा मुझे तू अपनी तरफ से कोई सुल्तान नसीर अता फरमा दे। ठीक है, बात आगे बढ़ने के लिए हम खत्म कर रहे हैं इसको। वसीला और वास्ता, इस दो चीजों में भी थोड़ा सा फर्क रखना चाहिए। वास्ता किसी का भी दिया जा सकता है, हर मुकर्रब शख्सियत का वास्ता दिया जा सकता है। वास्ता बिल्कुल एक अलग चीज है, वसीला बिल्कुल एक अलग चीज है। वसीले के लिए अल्लाह ने वाज़े कर दिया। मैं समझता हूँ कि अपनी गुफ्तगू को तमाम कर रहा हूँ। आपने नमाज का जिक्र कर दिया, खानम ने बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाई, बहुत अच्छी अशरफी साहब ने फरमाई, बिलाल साहब ने, सब ने अच्छी गुफ्तगू फरमाई। मैं एक बात कह रहा हूँ, बस यही फैसला कर लीजिए कि अल्लाह क्या कह रहा है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज ये इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की तरफ से ये हदिया है। क्या मांग रहे हो? माबूद तेरी इबादत करता हूँ, तुझसे मदद मांगता हूँ, क्या मांग रहे हो? इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह का दर की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है सिरातल मुस्तकीम की। तो मालूम यह हुआ कि सिरातल मुस्तकीम कुछ और है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। और फिर वजाहत कर रहा है कि सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। देखिए रास्ते भी दो हैं, उस रास्ते की मैं बात कर रहा हूं जिस पर तूने अपनी नेमतें तमाम की, तूने अपनी नेमतें तमाम की। अनअमता अलैहिम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन।
उस रास्ते पर नहीं जिस पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ है या जो गुमराह है। अगर इस सूरे हमद की, मैं इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का जुमला हदिया कर रहा हूँ कि अगर इस सूरे हमद का पूरी दुनिया के किसी वाक़ये के अंदर मिस्दाक ला के दिखा जाए, नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो इसका इम्प्लीमेंट, इसका मिस्दाक मैदान करबला। वाह, मैदान करबला के अंदर सूरह हमद का मिस्दाक आपको नजर आएगा कि उनका रास्ता जिन पर तूने नेमतें नाजिल की, उनका नहीं जो गुमराह है। तो और वो भी देखिए, इसमें बहकने की जरूरत नहीं है। बार बार नवासे रसूल ने ऐलान किया कि तुम वही लोग हो जो मेरे नाना का कलमा पढ़ते हो। तो इसका मकसद रसूल हुसैन इब्न अली बताना चाह रहे थे कि तुम मुसलमान हो, तुम कलमा गो हो, तुम ऐसे कलमा गो हो और ऐसे मुसलमान हो, कलमा भी पढ़ते हो और नवासे रसूल को कत्ल भी करते हो। और यही फलसफा हजरत देखिए ना कि हर जगह जब खुतबा फरमा रहे हैं तो आप तारुफ फरमा रहे हैं, वही रास्ता। ब्रेक ले लेते हैं। मैं कर्ज करना चाहता था कि ये तो हम लोग जो है तकारीर के बहुत लंबी जो पॉइंट है कि कबूर पर आकर दुआ करना जायज़ है, यानी जो बार बार प्रेजेंटर ने पूछा उस पर तो किसी शख्स ने, मैं अर्ज करना चाहता हूँ तो साहब बस ब्रेक के बाद आपसे ही शुरू करेंगे, ठीक है? यही बात जाननी है, लेकिन ब्रेक के बाद बात करते हैं। और मिसेस सूफी शायद हमारे साथ कॉल पे हैं, उनसे भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। कीमत जाएगा हमारे साथ। मेरी सकीना सो जा वेलकम बैक नाज़रीन। हम लोग बात कर रहे हैं वसीले पे और मज़ीद इस पे बात करना चाहते हैं। अब इस टॉपिक को हम लोग समझ के और ख़त्म करना चाहते हैं, तो कुछ गेस्ट हैं जो अभी उस पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक कॉल लेना चाहूँगी। मिसेस सूफ़ी हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा मिसेस सूफी मोहम्मद इसाक शाह रावलपिंडी से। जी, कैसी हैं आप? ठीक है बिल्कुल बेटा, अपने पाक रब का शुक्र है। और थोड़ा सा हम्बल ओपिनियन शेयर करूंगी। जी जी बिल्कुल। नूरे निगाह फातिमा, तशना लब हजरत इमाम हुसैन पेशवा, शबीर अलैहिस्सलाम का मकसद जो समझ जाता जमाना, कुरान को समझने में दुश्वारी ना होती। रब ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, मुझ तक पहुंचने के लिए वसीला अख्तियार करो और जिद्दोजहद करो, मुमकिन है तुम फलाह पा जाओ। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन के सदके ये वसीला उस इल्म का साहिब इल्म होता है जो शहरे इल्म से सीना बसीना बाबे इल्म मौला अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो में मुंतकिल हुआ, जो अज़ली फैसलों के मुताबिक कामिल औलिया कराम जो साहिब नूर हस्तियाँ होती हैं हर दौर में होती हैं और हकीकी उलमाए दीन होते हैं, सीना बसीना मुंतकिल होता है। और बिल्कुल सही फरमा रहे थे, जो नफ्स की पूजा से बचाता है, इससे बचा। ये नहीं होता कि बेटियां दे दो, बेटे दे दो, कारोबार में तरक्की दे दो। बेटा वो ये सिखाता है, शाद हो तो शाद हो, गमज़दा तो गमज़दा हो, तेरी तकदीर पर हर वक्त राजी बर रजा, जिंदगानी वक्फ हो तेरी रजा के वास्ते। दे मुझे अपना मोहब्बत, दे मुझे अपना ख्याल, दे गम अपना और खुशी अपनी मुझे या जुल जलाल, मैं नहीं कुछ मांगता दारे फना के वास्ते। वो बेटा ये जो चेहरे पर शरीयत सजाए फिरते हैं, बाबा बुल्ले शाह साहब ने फरमाया था, होर ने सबे गलड़ियां अल्लाह अल्लाह दी गल, कुछ रोला पाया आलमा, कुछ कागजा पाया छल। तो ये जो क्या बात है, नफ्सी नजर आ रही है बेटा, वो ये है कि हम हकीकी उलमाए दीन को पहचानते नहीं हैं, समझते हैं, मानते नहीं हैं। जब तक आप रब रहमतुल लिल आलमीन की तालीमात पर अगर बेटा वापस आना चाहते हैं, हकीकी उलमाए दीन जो साहिब नूर हस्तियां होती हैं, अज़ली फैसलों के मुताबिक कामिल वली अल्लाह के जूते उठाने पड़ते हैं, शायद फिर रब समझा दे। और फिर आपको ये चीज़ नहीं रहती कि आप अवाम को गुमराह करने के लिए, सियासत चमकाने के लिए या कारोबार चमकाने के लिए मजहब को कारोबार बना रहे और ये बयानात देने लग जाएं कि जो दहशतगर्द है वो शहीद है और जो आपके मुल्क की हिफाजत कर रहा है वो शहीद नहीं है। बहुत शुक्रिया। मिसेस सूफी हमारे साथ थी लाइन पे, बहुत शुक्रिया। चिश्ती साहब, ब्रेक से पहले आप बात कर रहे थे। अच्छा, आपसे एक तो ये भी एक दफ़ा आप भी अगर मुझे क्लियर कर दें कि कुरान में वसीले का कहाँ कहाँ जिक्र है, क्या अरबी में भी वही मतलब है जो उर्दू में हम मतलब निकाल रहे हैं वसीले का? असल में वसीला उर्दू में और अरबी में वसीला के माने में थोड़ा फ़र्क है। अरबी में जो वसीला है कुरान हकीम में, वो उसमें और हम जो वसीला यहाँ कहते हैं, हाँ, उसमें फ़र्क है। क्या फ़र्क है?
वसीला कुरान हकीम में जो इस्तेमाल हुआ है, बाज़ मुफस्सिरीन ने उसको मकाम भी लिखा है कि वो उससे मुराद एक मकाम है जिस मकाम पर हुजूर अलैहिस्सलाम को फायज़ करने, मकाम महमूद, दुआ हम अज़ान की बात करते हैं, लेकिन ये इख्तलाफ मुफस्सिरीन का है। बाकी वसीला के माने वही मीडिया, वो वास्ता, ज़रिया ही है। लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि आपने बार बार पूछा कि मज़ारात पर दुआ करने और इसको वसीला जानने का क्या माने है। मुराद ये है, पहले तो लफ्ज़ शहीद के माना पर कभी कम ही गौर हुआ है। शहीद असल में इसमें बाब फ़ईल से है और फ़ईल का सीगा है, और इसके माने हैं ऐसी सिफत जो कभी उससे जुदा ना हो सकती हो, इस्तिमरारी सिफत की बात है, मुस्तकिल सिफत की बात है। शहादत के माने गवाही के हैं, और गवाही क्या है कि किसी मुकदमे को साबित करने के लिए शहादत की ज़रूरत होती है। मुकदमा क्या है? खुदा की ज़ात, खुदा एक है, ये मुकदमा है, और इसकी शहादत शहीद देता है जब वो अपने नफ्स को, अपनी ज़ात को, अपने अल्लाह ताला के वजूद को साबित करने के लिए कुर्बान करता है, तो उसके लहू के कतरे के ज़मीन पर आने से पहले वो अल्लाह ताला का दीदार करता है, और वो इस बात की शहादत देता है अपने लहू से कि खुदा वहदहू ला शरीक है। तो मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि शहीद जिंदा क्यों है? इस माना में जिंदा है कि शहीद शहादत हैं अल्लाह की, और अगर दावा जो है उसकी शर्त होता है ये शहादत, तो इजाफात शर्त फातल मशरूत, अगर आप शहादत को कहें मर गई तो मुकदमा मर गया। तो खुदा का वजूद अगर बरहक है तो फिर शुहदा की ज़िंदगी भी बरहक है। इसी तरह दुआ जब हम करते हैं, बेशक अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है इन्नी करीब उजीबु दावत दाए इज़ा दआन, मैं करीब हूँ, जब कोई दुआ करे मैं कबूल करता हूँ। लेकिन वहाँ अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि बग़ैर वसीले और वास्ते के कबूल करता हूँ, अल्लाह ने कहा कबूल करता हूँ। मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को जब देखा कि बेमौसम के फल उनके पास मौजूद है, तो उन्होंने कहा ये कहाँ से आए? उन्होंने कहा अल्लाह की तरफ से आए। उन्होंने कहा जो अल्लाह ताला बेमौसम के फल इस बच्ची को अता फरमा सकता है, इस मुक़द्दस और मुतबर्रक मकाम पर मुझे अल्लाह ताला से अपने लिए 100 साल ज़िंदगी में बच्चे की दुआ करनी चाहिए। और उन्होंने दुआ की। तो हम औलिया अल्लाह के मज़ारात पर जो जाते हैं, इसके माना नहीं ये नहीं है कि हम दाता गंज बख्श अली हिजवेरी या हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़ात से जाके दुआ करते हैं। दुआ अल्लाह से करते हैं, उनके वसीला जलीला से दुआ करते हैं। ये कन्फ्यूजन मैं दूर करना चाहता था। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बहुत शुक्रिया। बिलाल भाई और डॉक्टर ईसा, आप क्या बात करना? हमारी मेरे ख्याल में जो गुफ्तगू है बहुत अच्छी सबने की है, लेकिन क्योंकि देखने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, हर आदमी का लेवल ये नहीं होता, तो वो कंफ्यूज हो रहे होंगे कि पता नहीं बात क्या हो रही है। तो बड़ा मैं अपनी तरफ से जो पैगाम देना चाह रहा हूँ, बाकी तो बड़ा आसान है अपने आप को संभालना और दीन को समझना। और सिर्फ 2 कोटेशंस में दूंगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह निसा में आयत नंबर 80 में कहा कि जिसने भी अतात की मेरे रसूल की, बस उसने मेरी की। तो मेरी अतात अल्लाह और उसका रसूल है। और दूसरी बात आसानी के लिए कि जितने भी दुनिया से लोग गुजरे हैं, आदम से लेकर और पता नहीं क़यामत तक और कौन कौन आएंगे, हर अच्छा इंसान जो भी गुफ्तगू करता है उसकी बात को जब देखो तो देखो कि कुरान से बोल रहा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से बोल रहा है, या वो अपनी बात है, तो भटकने से रह जाओगे। और जहाँ तक ताल्लुक़ है दुआ का, सब ने एक बड़ी अच्छी बात की, वो है सूरह फातिहा। बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ कि एक ऐसी दुआ है कि जिसमें तुम सब कुछ मांग लेते हो। और जहाँ तक बात है, अक्सर के लोग कहते हैं हमारी तो अल्लाह सुनता ही नहीं है, तो फिर उनको वो बात याद रखनी चाहिए कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलुल्लाह, लोग कहते हैं कि दुआएं कबूल नहीं होती, तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि लोगों ने नमाज़ें छोड़ दी, लोग हज नहीं करते, लोग ज़कात नहीं देते। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब लोग झूठ बोलेंगे, जब लोग गीबत करेंगे, ये हाथ उठाएंगे लेकिन उनकी दुआएं कबूल नहीं होगी। और दूसरा हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम का एक कौल है, मैं जिसको समझने के लिए और मैंने उसको जो मैं अपने माइंड में उसको हर वक्त रखता हूँ कि जब मैं चाहता हूँ कि मैं अल्लाह से बात करूँ तो मैं नमाज पढ़ता हूँ, और जब मेरा दिल चाहता है कि अल्लाह मुझसे बात करे तो मैं कुरान पढ़ता हूँ। तो अगर ये चीज़ अपने करैक्टर और अपने अमली ज़िंदगी में लाएं तो दीन आसान है, वरना दीन बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमने दीन को मुश्किल बना दिया है।
کیا خوبصورت. اچھا بلال بھائی, آپ کی طرف بڑھنے سے پہلے میرے بھائی کافی دیر سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں. میرے بھائی چھوٹا سا اگر سوال ہے پوچھ لے, ٹائم بہت کم ہے. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے, صلاۃ حاجات اور شکرانے کے نفل کیا یہ الگ الگ چیزیں ہیں؟ اگر یہ الگ چیزیں ہیں تو ہم کام ہونے کے بعد کیوں شکرانے کے نفل پڑھتے ہیں؟ کیا اللہ نعوذ باللہ کیا اللہ سے شرط ہے کہ کام ہو تو میں یہ کام کروں؟ حضرت آپ فرمائیں. بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے. یہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ کانسیپٹ ہے, ورنہ شکر الہی کا آپ کے پاس تو زندگی کم ہے, شکر نہیں بھیج سکتے. ہر وقت آپ اس کا شکر بھیجیں, جب چاہیں آپ اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں اور اس کا شکر ہی بھیجتے رہیں. کہتے ہیں نا شکرانے کے نفل پڑھتے رہنا چاہیے آپ کو, لیکن ہم کام ہونے کے بعد پڑھتے ہیں کہ منت مانگتے ہیں کہ کام پورا ہوگا پھر پڑھیں گے. نہیں ہے آپ کے پاس وقت نہیں ہے نمازوں کا, آپ سجدہ کیجئے, ایک سجدہ کیجئے اس معبود کو, بالکل شکر کا سجدہ ہی کر لیجئے. توحید سے نہ ہٹیں. اس میں مطلب ہم توحید سے غلط اگر ہیں. کوئی ہٹا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا. اہل بیت کا اصل ہدف توحید کو زندہ رکھنا تھا, اور اسی لیے بقول خواجہ اجمیر چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے کہ شاہ حسین بادشاہ حسین دیست حسین دی پناہ حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ حسین. آغوش حسین میں دین نے پناہ لی, آغوش حسین نے توحید و رسالت میں پناہ لی. تو یہ وہ کربلا ہے کہ جہاں توحید زندہ ہو رہی ہے, جہاں رسالہ زندہ ہو رہا ہے. مسز صوفی نے بڑی اچھی بات کی, اور بھائی آپ کا سوال اگر میں لیتا نا تو میں اس کو منت کے طور پہ لیتا کہ منت جو ہے اگر وہ مان لی جائے تو کیا اللہ کے ساتھ شرط لگائی جا سکتی ہے. میں تھوڑا سا اس کو کنٹینیو کر رہا تھا. میں مسز صوفی کی بات کروں, دیکھیے یہ جو جس کو ہم کنفیوژن میرا نہیں خیال کہ یہ کنفیوژنز ہیں, یہ نقطہ نظر ہیں, اور نقطہ نظر جو ہے یہی دین کی اور ہر خیال اور سوچ کی صحت ہوتی ہے. اگر نقطہ نظر ایک ہو جائیں تو یہ انتہائی بورنگ قسم کا سبجیکٹ ہو جاتا ہے نا. پھر یہ نقطہ نظر ہونے چاہیے, یہ صحت ہے, اس میں کوئی کنفیوژن نہیں. جیسے انہوں نے کہا کہ ہمیں حق کے علماء اور فقراء جو ہیں وہ, اب یہ جب ہم کہتے ہیں نا حق کے, تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں نے اپنی مسلک کے مطابق اپنا ایک بیرومیٹر بنا دیا, جو میرے بیرومیٹر میں پورا اترے گا وہ حق ہے. یہی ساری اختلاف کی بنیاد بنتا ہے کہ میں اپنے اس بیرومیٹر کو بنیادی طور پہ شفٹ نہیں کرنا چاہتا. یہ بڑے ادب سے میں بات کہہ رہا ہوں. یہ جیسے کہ حضرت نے بھی فرمایا کہ وسیلے کا تصور قرآن میں الگ, جیسے آپ نے فرمایا الگ, وہ الگ قرآن میں نہیں ہے, وہ آئمہ کرام نے الگ کیا ہے. ہم آئمہ کی گفتگو کو جب قرآن کہنا شروع کر دیں گے تو بڑے ادب کے ساتھ تب ہم ایک حد کو خود علمی طور پہ پار کر رہے ہیں. میں حدیث ہدیہ کرتا ہوں, جو میرا خیال تھا کہ مجھے آپ بتائیں گے یہ کہ یہ عمل ہے اور یہ وسیلہ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وضو کرا رہا تھا صحابی, اور کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ, رسول نے کہا صحابی سے جب وہ وضو کروا رہا تھا کہ کیا مانگتا ہے, کیا مانگتا ہے. اب میں ادب سے جملہ اپنی طرف سے اپنے گمان سے کہہ رہا ہوں کہ کیا محمد یہ کہہ سکتے ہیں کہ تو مانگ, وہ دنیا مانگ لے, وہ جنت مانگ لے, وہ کچھ مانگ لے, وہ ہمیشہ کی زندگی مانگ لے. اللہ کے رسول نے تو اس سے کہہ دیا نا مانگ کیا مانگتا ہے. اس نے کہا پھر یا رسول اللہ مجھ سے وعدہ فرمائیے کہ میں جو مانگوں گا آپ دیں گے. اللہ کے رسول نے کہا کیا مانگتا ہے؟ کہتا ہے مجھے جنت میں بھی اپنی غلامی عطا فرمائیے. اب یہ مانگ لی اس نے جنت, اور اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ یہ ہے اعمال, وسیلہ ہو گیا. اب اعمال کہاں کہے؟ رسول پاک کہتے ہیں سجدوں سے میری مدد کرنا. وسیلے کو ڈنائی نہیں کیا, وسیلہ مانگ لیا, جنت اس نے شرطن لے لی. اب محمد کہتے ہیں سجدوں سے میری مدد کرنا. یہ جو ہمارے سجدے ہیں یہ اس وسیلے کو مدد کی طرف پلٹتے ہیں. ہم ایسا نہ ہو کہ صرف وسیلے کو مان کے کسی شرک کے راستے پہ اور بغض کے راستے پہ نکل جائے. یہ سجدے ہمارا ایک فریم ورک ہے جو کہ ہمیں نیٹ ورک کے اندر رکھتے ہوئے ایک ڈائریکشن دے رہا ہے, اور آخر میں وسیلہ اور پھر ہماری نجات اور مغفرت بیٹھی ہے. سبحان اللہ. پروگرام کلوز کر دو. بلال صاحب کی اس بات کو صرف ایک جملے سے حضرت عمر رضی اللہ کا ایک پیغام آپ کو دے دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ, مختصر میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, کہ ایک مرتبہ امام حسین امام حسن علیہ السلام نے عبداللہ ابن عمر علیہ السلام کو یہ بتا دیا رضی اللہ کو, کہ کہہ دیا, ایک جملہ کہہ دیا کہ تم میرے غلام ہو, میرے بابا کے غلام ہو. وہ ناراض ہو گئے, آ کر کے حضرت عمر سے کہا کہ حسنین نے ہمیں غلام کہا, غلام زادہ کہا. جناب عبداللہ ابن عمر جا کر کے جناب عمر حضرت عمر سے فرمانے لگے, تو حضرت عمر نے کہا کہ بیٹا ان سے کہو کہ لکھ کے لکھ دیں.
حسنین کریمین امام علیہ السلام چھوٹے تھے, لکھوا لیا کہ میں آخرت میں جا کر کے اگر کچھ نہ ہوا میرے پاس تو میں یہ دکھا دوں گا کہ جوانان سردار کی یہ تحریر ہے. عمر کا جملہ ہے حضرت, ہدیہ کہہ رہا ہوں آپ سے, کہتے ہیں عمر کو اپنے اعمال پہ یقین نہیں ہے لیکن اس حکم پہ یقین ہے کہ میں تمہارے نانا کے غلاموں میں سے. آج حسن حسین نے یہ کہا. کیا بات. اچھا خانم طیبہ صاحبہ بات کرنا چاہتی ہیں. جی خانم صاحبہ اب کیا آخر میں میسج دینا چاہیں گی؟ اصل میں بہت سے مراحل آئے جن میں میں شامل ہونا چاہتی تھی, بات بہت سے مراحل سے آگے بڑھ گئی. اچھا آپ پتہ ہے بیچ میں بات کر دیا کریں, آپ کی آواز مجھے آتی ہے تو میں بات کو روک دیا کروں گی, آپ کی طرف بڑھ لیا کریں گے ہم لوگ. جی میں نے پہلے بولنے کی کوشش کی تھی مگر شاید آپ کو میری آواز سنائی نہیں دی. ٹھیک ہے جی, کل سے یہ پرابلم نہیں ہوگی. میں یہی گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ زیارت قبور پر جانے کے لیے بھی جو حکم دیا گیا اور ہم وہاں جا کے جو دعا کرتے ہیں تو اصل میں صاحب قبر کے جو اعمال و کردار ہیں ان پہ ہماری نگاہ ہوتی ہے, اور اسی لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ ان بڑی شخصیات کی قبور کی زیارت کرو. اگر تو اس زیارت سے ہم نے کچھ سیکھا, کچھ حاصل کیا, ان کے کردار کی کوئی رمق, کوئی جھلک, کوئی پاکیزگی, کوئی ان کی نورانیت کی شعاع ہمارے سینے میں جذب ہو گئی تو یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے. نہ یہ کہ ہم ان مزارات پہ جائیں کہ ہم تو گناہگار ہیں, ان سے مانگ لیں تو بس ہمیں مل جائے اور ہم اپنے دنیاوی مفادات کو حاصل کر لیں, تو یہ ایک ناپسندیدہ بات ہوگی. وہاں جائیں, دعا کریں. بے شک وہ شخصیات خدا کی بارگاہ میں مقرب ہیں لیکن ان کے اخلاق حسنہ سے سیکھنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. بہت سی باتیں تھیں جو میرے ذہن میں آتی رہیں گفتگو کے ساتھ ساتھ, مگر اب ان کا وقت گزر چکا ہے اور میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا. خانم طیبہ صاحبہ بہت شکریہ آپ خانم سب کی کا. باتوں سے دو جملوں میں کہہ رہا ہوں کہ یزید کی قبر پہ بغیرت سے بغیرت شخص بھی جا کے کبھی کچھ نہیں مانگتا, لیکن امام کی قبر پہ جا کے ہر شخص جو چہلے تشیعوں میں سے ہو یا نہ ہو وہاں جا کے منت بھی مانتا ہے, نماز بھی پڑھتا ہے اور روزے بھی رکھتا ہے. یہ پیغام ہے. اچھا میں یہاں پہ آخر میں وقت ختم ہو چکا ہے. محمد عباس سے پھر ریکویسٹ کروں گی کہ اگر وہ آ جائیں, اور بڑی بات ہے کہ ان کے والد صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں, میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ اگر وہ بھی آ جائیں. محمد عباس ٹائم ختم ہو چکا ہے. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. اچھا اگر ایک منقبت باپ اور بیٹا ساتھ میں ہو تو سے پڑھیں گے. میں ترنم سے پڑھتا نہیں, بالکل بھی نہیں. ویسے آپ کو 4 میں سے سنا. ٹھیک ہے جی, تو پہلے بیٹے سے یا پھر کس سے شروع کریں؟ عباس تم بتاؤ. میرے خیال میں آپ کیجیے گا, میں 4 میں سے پہلے مصرے سنیں. پہلے مصرے سنیں. اچھا عباس نے بھی کہا پہلے میرے والد صاحب. اور یہ پہلی دفعہ پتا چلا کہ امجد بھی آپ ہی کا کلام پڑھتے ہیں. جی امجد صابری رولا کے جو ہمارا اس نے نشر کیا ہوا ہے, یہ میرے لکھے ہوئے ہیں. نہ پوچھئے کہ کیا حسین. ہائے 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 ہائے, واہ 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 واہ, بڑا کرم ہے مولا کا احسان ہے. قبلہ تو واقعہ واہ واہ واہ. تو میرے کلام بہت ماشاءاللہ کیا بڑا کرم فرمایا ان پہ, اور ماشاءاللہ بہت سارے نامور شخصیات ہیں جنہوں نے میرے کلام پڑھے اور آج دنیا بھر میں ان کے نام بہت سارے ہیں. دیگر اب کیا گئے اس تفصیلات کیا بتاؤں میں آپ کی خدمت. 4 مصرے میں آپ کا بھی حصہ بڑا ابھی 4 مصرے کون سے؟ میں 4 مصرے آپ کی خدمت پیش کی جا رہا ہوں, کیونکہ ایام اعزاں ہیں. 2 مصرے اس حوالے سے, 2 مولا کی عظمت کے حوالے سے, مولا حسین کی عظمت کے حوالے سے, کہ عزا سے مجلس و ماتم سے نوحے سے علم سے ہے. عزا سے مجلس و ماتم سے نوحے سے علم سے ہے. ایک سیکنڈ, I'm sorry, مائک چینج کرنا پڑے گا ہمیں. بیٹا مانا عزا سے مجلس و ماتم سے نوحے سے علم سے ہے. جہاں میں جتنی رونق ہے شہ والا کے غم سے ہے. جہاں میں جتنی رونق ہے شہ والا کے غم سے ہے. اور حسین ابن علی کو آدمی ہرگز نہیں کہنا. حسین ابن علی کو آدمی ہرگز نہیں کہنا. یہ آدم سے نہیں تخلیق آدم ان کے دم سے ہے. واہ 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 واہ, ماشاءاللہ, واہ واہ واہ, کیا کلام فرما, کیا بات ہے. یہ آخری والا ذرا پھر فرمائی, کیا بات ہے. واہ 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 واہ. حسین ابن علی کو آدمی ہرگز نہیں کہنا. یہ آدم سے نہیں تخلیق آدم ان کے دم سے ہے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ لو عباس. اچھا تمہیں پتا ہے میرے بھائی کا نام بھی عباس ہے. اچھا میرے بھائی کا نام بھی عباس ہے. اچھا یہ بھی میرا بھائی ہے. میرے 2 بھائی ہیں جن کا نام عباس. اور
پیچھے ایک تیسرے بھی بھائی ہیں وہ بھی سہیل عباس ہیں. مولا حسین علیہ السلام نے واہ واہ کربلا میں اور مولا حسین علیہ السلام کے سجدے نے اور مولا حسین علیہ السلام کی قربانیوں نے خدا کے دین کو بچایا, اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے مولا حسین علیہ السلام کی قربانیوں کو بچانے کے لیے جو کام انجام دیے وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں. کیا تھا ماں سے جو وعدہ نبھایا زینب نے, کیا تھا ماں سے جو وعدہ نبھایا زینب نے, زمانے بھر کو زمانے بھر کو حسینی بنایا زینب نے, کیا تھا ماں سے جو وعدہ نبھایا زینب نے, بچھا کے فرش عذاب خاک پر برائے حسین, بچھا کے فرش عذاب خاک پر برائے حسین, ایک آسمان زمین پر بچھایا زینب نے, کیا تھا ماں سے جو وعدہ نبھایا زینب نے. اور جہاں حسین کا قاتل تھا حکمران وہی, جہاں حسین کا قاتل تھا حکمران وہی, حسینی فوج کا پرچم لگایا زینب نے, کیا تھا ماں سے جو وعدہ نبھایا زینب نے. اور سماعت فرمائے گا نبی رسول ولی دین کربلا قرآن, نبی رسول ولی دین کربلا قرآن, اسیر ہو کے بھی سب کو بچایا زینب نے, کیا تھا ماں سے جو وعدہ نبھایا زینب نے, جہاں پہ لوٹا گیا تھا حسین کے گھر کو, جہاں پہ لوٹا گیا تھا حسین کے گھر کو, وہیں حسین کا روضہ بنایا زینب نے, کیا تھا ماں سے جو وعدہ نبھایا زینب نے, کہیں یزید کا نام و نشان نہیں ملتا, کہیں یزید کا نام و نشان نہیں ملتا, اسے تو خاک میں ایسا ملایا زینب نے, کیا تھا ماں سے جو وعدہ نبھایا زینب نے, کیا تھا ماں سے جو وعدہ نبھایا زینب نے, جہاں پہ شامی اندھیرے بسانے آئے تھے, جہاں پہ شامی اندھیرے بسانے آئے تھے, اسی زمین
اسی زمین کو سورج بنایا زینب نے، کیا تھا ماں سے جو وعدہ نبھایا زینب نے. اور مکتاب کی سماعت میں ہوائیں کانپتی ہے جس کو دیکھ کر گوہے، ہوائیں کانپتی ہیں، ہوائیں کانپتی ہیں جس کو دیکھ کر گوہے. چراغ شام میں، چراغ شام میں ایسا جلایا زینب نے، کیا تھا ماں سے جو وعدہ نبھایا زینب نے، کیا تھا ماں سے جو وعدہ نبھایا زینب نے. کہیں یزید کا نام و نشان نہیں ملتا، کہیں یزید کا، کہیں یزید کا نام و نشان نہیں ملتا. اسے تو خاک میں، اسے تو خاک میں ایسا ملایا زینب نے، کیا تھا ماں سے جو وعدہ نبھایا زینب نے. سبحان اللہ. ناظرین انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. آپ سب کا بہت شکریہ. خانم طیبہ صاحبہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اتنا ٹائم دیا ہمیں، اور کوشش ہوگی کہ کل بھی آپ ہمارے ساتھ رہیں اور آپ کی آواز میرے کان میں آتی رہے تاکہ میں آپ سے بالکل میں بات کرتی رہوں. ان کی آواز ہمارے دل میں ضرور ہے، کان میں ان کے دل میں ضرور ہے. اچھا جی، آپ لوگوں کی ذرہ نوازی ہے، آپ کی محبت ہے، اور میں آپ کی بہت مشکور ہوں، آپ کے لیے دعا گو ہوں. بہت شکریہ. اچھا جی، اجازت چاہیں گے. آج وسیلے پہ بات ہوئی، یقین ہے کہ کافی چیزیں آپ کو کلیئر ہوئی ہوں گی. سب سے پہلی یہ بات کہ آپ کا عمل ہونا چاہیے. ہم آسان راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں کہ مزاروں پہ چلے جاتے ہیں، دعا مانگ لیتے ہیں، اپنے عمل ٹھیک نہیں کرتے. تو یہ تو شرط ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے عمل ٹھیک کرنے، اس کے بعد اللہ سے رابطہ آپ کا ویسے ہی آسان ہو جائے گا. اتنی خوبصورت ڈاکٹر عیسیٰ نے بات کی کہ اگر آپ اللہ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو نماز پڑھیں، اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ خدا آپ سے بات کرے تو قرآن پڑھیں. اس سے زیادہ خوبصورت بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی. اور آپ نے اتنی خوبصورت بات کی کہ وسیلہ ہم بناتے ہیں اللہ والے کو. اگر ہمارے عمل ٹھیک نہیں ہوں گے تو اللہ والا ہی ہم سے نہیں ملے گا، ہماری نہیں سنے گا. جب وہ نہیں سنے گا تو اللہ کیسے سنے گا؟ اسی خوبصورت بات کے ساتھ آپ سے لیتے ہیں اجازت. اور رمضان میں نے پہلے دن ایک بات کہی تھی کہ اگر ہم کسی مسلمان گھر میں پیدا ہوئے تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں. ہم بڑے فخر سے بتاتے ہیں کمال تو تب ہوگا جب ہمارے اعمال اچھے ہوں، تب پتہ چلے گا کہ ہم مسلمان ہیں. تو اپنے اعمال ٹھیک کریں، اپنے عمل درست کریں. اسی کے ساتھ دیں اجازت. انشاءاللہ زندگی رہی تو کل آپ سے ملاقات ہوگی. اگر کوئی ٹاپک جس پہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں فیس بک پہ بھی آپ وہ ٹاپک بھیج سکتے ہیں. کوشش کریں گے کہ وہی ٹاپک ہم اپنے پاس رکھیں. اور کل تربیت اور کردار پہ بھی بات کرنی ہے، وہ رہ گئی ہے. تو اجازت دیں. خدا حافظ. خدا میری سکینہ سو جا ہے، آجا اصغر